जी जनाब, आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स एंड हेल्थ चैनल FM 94। प्रोग्राम है रेडियो क्लिनिक। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी मेजबान आयशा खान और प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं मलिक साजिद हुसैन। मेरे साथ हैं जनाब मेरी को होस्ट अलीशा। और जनाब जो फेसबुक के हमारे नाजरीन हैं वो तो देख रहे हैं कि हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है, लेकिन जो सुनने वाले हैं उनको मैं बताती हूँ कि आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो हैं जनाब कर्नल डॉक्टर मलिक अयूब, जो कि रिहैब एक्सपर्ट हैं और इसके साथ साथ डिफेंस एनालिस्ट हैं। और मैं उनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब और खुशामदीद। थैंक यू वेरी मच। कर्नल साहब, मैं चाहूँगी कि आप माशाल्लाह से आपका वसी तारुफ है, तो हमारे सामीन से, हमारे नाजरीन से आप खुद अपना तारुफ करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। नाम तो आपने मेरा बता दिया। मैंने आर्मी में सर्विस की और इसके अलावा मैं यूथ डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट इंस्टीट्यूशन को इंगेज करता हूँ और एजुकेशन के डिपार्टमेंट में भी डिफरेंट इंस्टीट्यूशन को हम इंगेज करते हैं, जिसमें पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल लेवल पे अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने कैंपेन चलाते हैं। उसके अलावा आपको पता है कि आज इस हमारी जो यूथ को सबसे बड़ा जो इशू है वो है ड्रग एडिक्शन का। अच्छा। तो उसके ऊपर भी हम काफ़ी हमारी कैंपेन्स हैं, जिसमें DDR है, ड्रग डिमांड रिडक्शन, वो कैंपेन चल रही है और उसमें भी हम काफ़ी हद तक इस इंस्टीट्यूशन को हम आगे चला रहे हैं। इसके अलावा मैं यूथ को इंगेज करता हूँ डिफरेंट फोरम्स पे, और जो करियर प्लानिंग एंड यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट है उसमें भी मैं काम करता हूँ, और रिहेबिलिटेशन, जो अनफॉर्चुनेटली जो हमारी यूथ इस मैनस के अंदर चले जाते हैं तो उनके लिए एक वे बैक होता है। तो वो हमारे पास जो स्ट्रेटजीज हैं, हमारे जो प्रोटोकॉल्स हैं, उसके ऊपर भी मैं काम करता हूँ। ठीक है, ठीक। तो हम आपसे प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं चाहूँगी कि हमारे जो सुनने वाले हैं, हमारे जो देखने वाले हैं, उनको मैं बता दूं कि आपने देखा कि हमारे साथ कर्नल डॉक्टर मलिक अयूब साहब मौजूद हैं और जनाब आप उनसे इस हवाले से मुकम्मल मालूमात ले सकते हैं। और चूँकि वो रिहैब एक्सपर्ट हैं और डिफेंस एनालिस्ट हैं, यहाँ पे हम रिहैब एक्सपर्ट के तौर पे उनसे ज़्यादा बात करेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने नौजवान नस्ल के हवाले से उनसे बात कर सकें, आप भी उनसे ये बात कर सकेंगे। और किस तरह से आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें फेसबुक पे जो देखने वाले हैं वो हमें कमेंट करके कुछ पूछ सकते हैं, तो आप बिल्कुल कॉल करेंगे 92094994 पर। और अगर आप इस्लामाबाद से बाहर से कॉल कर रहे हैं या फिर आप इस्लामाबाद में हैं और मोबाइल से कॉल कर रहे हैं तो फिर आप इस्लामाबाद का सिटी कोड भी डायल करेंगे जो कि है 051, फिर उसके बाद आप डायल करेंगे 92094994। इसके अलावा अगर जो हमारे जो नाजरीन हमें फेसबुक पे देख रहे हैं और वो हमें कॉल करना चाहते हैं लेकिन वो पाकिस्तान से भी बाहर हैं, तो फिर वो पहले पाकिस्तान का कंट्री कोड डायल करेंगे जो कि है 092। इस तरह से आप डायल करेंगे 0925192099494 और हमसे कॉल पे आप कर्नल साहब के साथ कोई भी जो आप क्वेश्चन करना चाहते हैं वो आप कर सकेंगे। अच्छा कर्नल साहब, मैंने भी कि आप रिहैब सेंटर चलाते हैं तो उस हवाले से मैं जो हमारे माशरे में ये जो मनशियात की लत लग गई हुई है, बहुत ज़्यादा इन हो गई है, तो इस हवाले से मैं ज़्यादा आपसे बात करना चाहती हूँ। इसके अलावा जो आप हमारे लोगों को बताना चाहेंगे वो तो आप ज़रूर बताएंगे। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने अपने पहले लोगों को कहा था कि 3 बजे, लेकिन आप माशाल्लाह से जल्दी आ गए, तो ये तो बहुत ही कमाल बात हो गई और इस तरह से लोगों को ज़्यादा मौका मिलेगा आपके साथ बात करने और मेरे जो इतने सारे क्वेश्चन हैं वो भी इंशाल्लाह पूरे होंगे। अच्छा, मेरा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि नौजवान नस्ल ये इस तरफ आई कैसे, ये हमारे माशरे में ये जो मनशियात की लानत है ये पहुंची कैसे, इस पे थोड़ा सा आप बताएं। जी, ये बेसिक क्वेश्चन है। आपको पता है कि इस वक्त हमारी जो यूथ है वो एक यूथ बल्ज के तौर पे हम उसको लेते हैं। हाँ जी। और यूथ बल्ज अगर हम इनकी डाटा जो हमारे पास अवेलेबल है, जो ऑथेंटिक डाटा है जी, उसके मुताबिक ऑलमोस्ट हमारी जो यूथ है दैट इज 63%। अच्छा। किसी कंट्री का मतलब अप टू 30 इयर्स ऑफ एज जो हमारी ब्रैकेट है, अच्छा, हमारे कंट्री की 63% लोग हैं, जिसका मतलब है कि इतनी आपकी
بلج اویلیبل ہے جو یوتھ پہ ڈپینڈنٹ ہے. اور یہ جو یوتھ ہے اوبویسلی یہ دنیا میں جانا جاتا ہے کہ بہت پوٹینشیل والی یوتھ ہے, ان کے اندر بہت پوٹینشیل ہے. اور آپ دیکھیں کہ امریکہ کے اندر ایک میگا پروجیکٹ ہوتا ہے, یو کے اندر ایک میگا پروجیکٹ ہوتا ہے, اور وہ اپنی ہائٹس کو اچیو کرتا ہے سکسیس کی, تو ان میں سے ایک پاکستانی کا نام بھی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری یوتھ کے اندر ریئل پوٹینشیل ہے, لیکن ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس کو ہم چینلائز کریں, ان کو سٹیئر کریں, انہیں رائے راست پہ رکھیں. جو آپ نے بنیادی کوشچن پوچھا ہے, انفارچونیٹلی اس وقت دنیا کے اندر یہ جو ٹرینڈ ہے ایڈکشن کا, یہ بڑھتا جا رہا ہے. اچھا. اور یہ گلوبلی بھی ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے, اور اس کا امپیکٹ ڈیفینیٹلی پاکستان کے اوپر بھی ہے. اور ہمارے ایک نیبرنگ اسٹیٹ ہے جس کو obviously افغانستان ہے, جس کے ساتھ ہم ڈیورنٹ لائن ایک لمبا بارڈر شیئر کرتے ہیں, پورس بارڈر ہے. اب اس میں کیا ہو رہا ہے, اس میں پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ جو ڈرگ کا پریولنس ہے وہ بہت زیادہ ہے. آلموسٹ مور دین 80% جو کیمیکل ڈرگز ہیں وہ افغانستان اور اس ایریا میں تیار ہوتی ہیں, اور یہ جو سینٹرل ایشیا تک یہ جاتی ہے, اور اس میں پاکستان بھی ظاہر ہے, ہم بھی ایک وکٹم اسٹیٹ ہے, ہماری یوتھ بھی وکٹم ہے. اب یہ ڈرگ جو ہے آپ دیکھیں, آج سے 4 ڈیکیڈز پہلے جو ڈرگ تیار ہو رہی تھی وہ ٹو سم ایکسٹینٹ آرگینک اس کے اندر کنٹینٹس تھے, جس کے اندر پاپی تھا, جس کے اندر کوکین تھے, جس کے اندر کوکا پاؤڈر تھا, وہ کنٹینٹ بنا کے اور کیمیکل کے ساتھ مکس کر کے ڈرگ تیار کی جاتی تھی, جس کے سائیڈ افیکٹ کمپیریٹیولی کم تھے. لیکن آفٹر دا لاسٹ 2 decades there is a paradigm shift. پوری کی پوری ڈرگ کا جو لینڈسکیپ ہے وہ چینج ہو گیا ہے, اور یہ لینڈسکیپ کنورٹ ہو گیا ہے انٹو کیمیکلس. اب جو کیمیکل ڈرگز ہیں, اب دیکھیں اس کے اندر جو آپ نے پوچھا نا کہ نوجوانوں میں کیسے آتی ہے, پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہمارے یوتھ ہیں, جو جنزی کے لوگ ہیں, یہ ان کو بہت سارے ایشوز ہو جاتے ہیں, لائک ڈپریشن فوراً ہو جاتا ہے, انگزائٹی اٹیکس فوراً ہو جاتے ہیں, بہت جلدی ہو جاتا ہے, ان کے اندر ریزیلینس کم ہو جاتی ہے, اور پھر ان کا ایک کانسیپٹ ہے کہ انہیں لرن کرنا ہے ہم سے, پھر انہیں ان لرن کرنا ہے, پھر ری لرن کرنا ہے. تو جو ری لرن ہے وہ سمجھتے ہیں یہ حرف آخر ہے. پھر ڈیفینیٹلی ایک پیرنٹل کنٹرول ہے, پیرنٹل گیپ ہے, اس کو بھی فل کرنے کی ضرورت ہے. اب ہم اس کو واپس چلتے ہیں کہ ڈپریشن. اب ڈپریشن کا پرابلم یہ ہے کہ ہماری یوتھ جو کہ بہت اسٹرانگ یوتھ ہے, اب ان کی نروز کو بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے. ویئر ایز جو ہماری یہ جو ہم نے پریولنس کی بات کی کیمیکل ڈرگس کی, یہ ڈائریکٹلی اٹیک کرتی ہے سینٹرل نروس سسٹم پہ. اب سینٹرل نروس سسٹم وہ ہے جو کہ آپ کی باڈی کا کمیونیکیشن کا پورا ہب ہے. اب اس ہب کو آپ فیک طریقے سے ڈسٹرب کریں گے تو آپ کی باڈی کی تمام میڈیکل چینجز, بایولوجیکل چینجز, کیمیکل چینجز بیکاز آف دیٹ ڈرگ وہ ہونا شروع ہو جائیں گے. اب یہ ہوتا ہے کہ ہماری یوتھ اس سچ میں ہوتا ہے کہ اس ڈپریشن کو ہم نے اس کو ختم کرنا ہے. اب وہ ڈپریشن جب ختم کرنے کے لیے ان کے پاس ایک وے آؤٹ ہوتا ہے, وہ ہے ڈرگ کا, یا ڈرگ سپلائر انہیں یہ نسخہ دیتے ہیں, انہیں ایک شارٹ کٹ بتاتے ہیں کہ یہ کیمیکل ڈرگ لو, یو ول فیل ریلیوڈ, آپ کو ایک بڑا ریلیو آئے گا, ایزی فیل کریں گے, اور اس کے بعد آپ جو ہے نا ریلیکس ہو جائیں گے. وہ ٹیمپریری ارینجمنٹ ہوتا ہے, اور وہ جو پہلی دفعہ وہ جو یوتھ, وہ ینگسٹر, وہ لڑکی ہے, لڑکا ہے, وہ اس ڈومین, اس ریڈ لائن, اس فالٹ لائن کو جب کراس کرتا ہے تو پہلی یس پہ اس کی تباہی کا سٹارٹ ہو جاتا ہے. اب ہماری یوتھ کو بتانے کی ضرورت یہ ہے کہ فار گاڈ سیک اف somebody is offering you کہ آپ ڈپریشن سے نکلنے کی یہ کیمیکل ڈرگز ہیں, جس کے اندر میتھمیٹین ہے, جس کے اندر ایمفیٹامین ہے, جس کو آئس بھی کہتے ہیں, یہ وہ بڑی خطرناک ڈرگ ہے جو کہ اسٹیمولینٹ ہے, اور وہ جگائے رکھتی ہے. اب بچے کیا ہوتے ہیں, بچے پڑھائی کی تلاش میں ہوتے ہیں, بچے کا پیپر ہوتا ہے صبح, ٹف پیپر ہے, کیمسٹری کا پیپر ہے, فزکس کا پیپر ہے, ایم ڈی گیٹ کا پیپر ہے, وہ اپنے کسی پیئر کو کہتا ہے کہ یار فار گاڈ سے گیو می سم اسٹیمولنٹ, میں لوں گا تو میں 10-12 گھنٹے جاگوں گا تو میری پرفارم. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو پیئر ہے وہ اس کو آئس پل دے دیتا ہے کہ یار جسٹ ٹیک اٹ, اور آپ 15-16 گھنٹے 20 گھنٹے آپ الائیو رہیں گے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ جو آئس پل جب لیتا ہے تو بایولوجیکل چینجز آتی ہیں, ہائپر ایکٹیویٹی برین کی جنریٹ ہو جاتی ہے, سینٹرل نروس سسٹم کو ٹارگٹ کرتا ہے اور فیک طریقے سے کرتا ہے, اور اس کی جو اسٹیمولنٹ ایکٹیویٹی ہے وہ ڈیفینیٹلی 8-10-12-14 گھنٹے اس کو جگہ ہی رکھے. لیکن جب اس کے بعد جب وہ پیپر دے کے واپس آئے گا یا آئے گی تو اس کی جو کنڈیشن ہے, جسٹ امیجن کہ ایک انڈیویجول اتنی دیر جاگے گا فیک طریقے سے فڈل کر کے اپنی برین ایکٹیویٹی کو, تو اس کے بعد اس کی جو وہ کولیپس ہو جائے گا.
اس کی حالت اس قدر خراب ہو جائے گی کہ وہ کلیپس ہو جائے گا اور اس کو ریکیپیچولیٹ کرنے کے لیے ٹائم چاہیے گا. لیکن چونکہ وہ ایڈکشن کی پہلی سٹیپ کو کراس کر چکا ہے تو اب ہی وہ لائک اور شی وڈ لائک ٹو گو فار اندر ڈوز اور اس کی تباہی کا یہاں پہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور بات پھر وہیں سے آتی ہے کہ جیسا میں اکثر اپنے پروگرام میں کہا کرتی ہوں کہ ہم سیلف میڈیکیشن بہت زیادہ کرتے ہیں. اس میں بھی وہ عنصر سامنے آ جاتا ہے کہ اگر یہ بچے, یہ جو ہمارے لوگ ہیں, اور میں اکثر کہتی ہوں نا کہ ڈاکٹرز کے پاس جائیں, سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں, یہ بری بات نہیں ہے. آپ جا کے ان کے ساتھ کنسرن کر سکتے ہیں, کنسلٹ کر سکتے ہیں کہ جناب ہمیں یہ پرابلم ہے, اس کا حل ہمیں بتائیں. تو ڈاکٹر صرف میڈیسن کے لیے نہیں ہوتے, بڑے اچھے اچھے ڈاکٹرز ہیں جو آپ کی کاؤنسلنگ کر دیتے ہیں, اور سائیکولوجسٹ تو ہوتے ہی کاؤنسلر ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اس وقت. اور یہ جو کنر صاحب, ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے کہ جناب کہتے ہیں کہ بھئی مجھے جاگنا ہے, یہ اگر آپ کسی ڈاکٹر کو جا کے کہیں یا اپنے پیرنٹس کو کہیں تو وہ کچھ بہتر آپ کو سولوشن دے سکتے ہیں. بات وہی ہے کہ ہم اپنے دوست احباب کو کہہ دیتے ہیں, اور پھر دوست احباب بھی, اور پھر یہ تو ایک چیز ہے نا کہ آپ نے بڑے اچھے وے میں بتائی کہ جی پڑھائی کرنی ہے اور اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جاگنا ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ویسے ہی مطلب چل کرنے کے لیے بھی کہ اور کچھ آزمانے کے لیے بھی کہ بھئی یہ ڈرگ لوگ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں تو میں کرتا ہوں, میں تو ایڈکشن نہیں ہوگی, دیکھنا میں اس کو چھوڑ بھی دوں گا اور یہ بھی کر لوں گا. وہ اس سینس میں بھی بیچ میں لوگ آ جاتے ہیں, اور سٹارٹ ہوتا ہے سگریٹ سے. اور انفارچونیٹلی ہمارے لوگ بچے یہ سمجھتے ہیں کہ سگریٹ پینا ایک بہت ہی کیا کہتے ہیں, ایک ہیرو گیری ہے, اور آپ ہیرو کے طور پہ محسوس ہوتے ہیں, آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. تو اس میں یہ تو آپ نے تو دوستوں کا بتا دیا, تو ہر دوست سے آپ یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو آپ کو اگر سگریٹ نوشی کر رہے ہیں تو آپ ان سے دور رہیں اور یہ سارے معاملات کریں. اچھا, اگر ایک بندہ اس فرد اس میں آ جاتا ہے, میں ان لوگوں کو مریض نہیں کہتی ہوں, میں کہتی ہوں کہ یہ افراد ہیں جو نشہ کرنے والے افراد, ٹھیک ہے نا. اگر آپ مریض کہتے ہیں تو اٹس اوکے, آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ میں اس سہولت کے لیے کہتی ہوں کہ بھئی ان کو نہ کہیں, یہ ویسے تو ٹھیک ہوتے ہیں, صرف ان کو یہ عادت لگ گئی ہوتی ہے. اچھا, پہلے یہ بتائیں مجھے کہ یہ عادت ہے یا کوئی یہ بیماری ہے؟ یہ آپ نے 2-3 کوشچن پوچھے, میں اس کا ون بائی ون جواب دیتا ہوں. جی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی نا کہ اسموکنگ, اس کو ہم کہتے ہیں گیٹ ویز ٹوورڈز ڈرگ. اب یہ گیٹ وے اسموکنگ, اب دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ایک ینگسٹر سٹائل کے چکر میں, چونکہ یہ ینگسٹرز کو چاہیے ہوتی ہے ڈیلی بیسس پہ اسٹریک کے اوپر اپلوڈ کرنا ہوتا ہے, تو ایک سٹائل کے لیے ایک پکچر بنانی ہوتی ہے. اب وہ پکچر کی بڑی کاسٹ ہے, کیونکہ وہ پکچر بنانے کے لیے جب وہ پہلا پف لیتا ہے, سگریٹ کا ہے یا ویپ کا ہے یا ویلو ہے یا آکسیجن شاٹس ہیں یا فار دیٹ میٹر شیشہ ہے, تو یہ ساری گیٹ ویز ہیں, یہ سارے گیٹ ویز ہیں جن سے میں اپنے ینگسٹر کو بتاؤں گا آپ کے پروگرام کے حوالے سے, فار گاڈ سیک ان سے دور رہیں, کیونکہ گیٹ کا مطلب ہے کہ دا مومنٹ آپ نے پہلا پف لیا اور گیٹ کے اندر انٹر ہو گئے تو آپ اس خطرناک ڈومین کے اندر چلے گئے جو کہ آپ بعد میں ریپینڈ کریں گے. آپ کے پیارے, آپ کے جو چاہنے والے ہیں وہ آپ کو دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے. دیکھیں ان کو میں, آپ نے صحیح کہا کہ آپ مریض نہیں کہتی, لیکن میں ان کو پیشنٹ اس لیے کہتا ہوں کہ سوسائٹی کے اندر ہم سارے لوگ بیمار ہوتے ہیں, وہ بھی بیمار ہوتے ہیں. یس, ان کو اسٹیگمیٹائز, انہیں نشئی کہنا, وہ میں کہتا ہوں دیٹ از ایبسلیوٹلی رانگ, کیونکہ وہ ہماری سوسائٹی کا حصہ ہیں, وہ غلطی کر چکے ہیں, گناہ کبیرہ کر چکے ہیں, جو بھی کر چکے ہیں. ہم بھی غلطیاں کرتے ہیں, ہم کچھ اور غلطیاں کرتے ہیں, وہ ایڈکشن کی غلطی کر بیٹھے ہیں, تو ان کا وے بیک ہے, وہ واپس آ سکتے ہیں, ان کی دوبارہ سے لائف سٹارٹ ہو سکتی ہے ریہیبلیٹیشن کے تھرو. لیکن جو ینگسٹر ہیں جن کو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اسموکنگ جب شروع کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اسموکنگ کچھ بھی نہیں ہے, اٹس جسٹ اے نارمل تھنگ. ویئر ایز میں آپ کو بتاؤں جو ویپ کے بارے میں ایک کانسیپٹ ہے, غلط کانسیپٹ تھا, جو کہ ابھی بہت بہتر طریقے سے ریسرچ ہوئی ہے, کہ ویپ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اٹس اے اسموک لیس سگریٹ, یہ الیکٹرانک سگریٹ ہے, یہ گفٹ لوگ دینا شروع ہو گئے تھے. اب پتہ چلا کہ اس کے اندر جو پاڈ ہے, جو فل کرتا ہے, جو جس کے ایکچولی فلیورڈ جس کو بولتے ہیں, وہ جو پاڈ ہوتا ہے اس کے اندر کیمیکل ہوتا ہے, اس میں کوئی ٹوبیکو نہیں ہے, اور وہ پاڈ 20 سگریٹ نیکوٹین سے زیادہ ہے. اور اس کے اندر ایک اور خطرناک چیز جو کہ ینگسٹر کو بتانا بہت ضروری ہے آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے, کہ اس کے اندر ایک فری ریڈیکل ہوتا ہے. اب جو فری ریڈیکل اگر بلڈ کے اندر چلا گیا ڈیورنگ اسموکنگ, ڈیورنگ ابزارپشن,
تو 100% कैंसर के चांसेस है ब्लड कैंसर के। तो इसका मतलब है कि बच्चों को इस वक्त वो समझते हैं कि वेप एक पफ ले रहे हैं सिर्फ उसके लिए पिक्चर बनाने के लिए, क्योंकि स्ट्रीक पे डालना है और स्टाइल के लिए, तो क्या पता है कि उसी पफ के अंदर वो फ्री रेडिकल हो और उनके ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब हो जाए तो उनकी लाइफ। और ये यूरोप में ये केसेस हो रहे हैं। अब अवेयरनेस शुरू होगी, पाकिस्तान के अंदर भी अवेयरनेस शुरू होगी। अब आप पता है शीशा के बारे में समझते हैं, फ्लेवर्ड चीज है, ये यंगस्टर जाते हैं, सबसे ज्यादा यही कहते हैं, क्लब्स में जाते हैं, उसके ऊपर डेफिनेटली इंडोर तो पाबंदी लग चुकी है, आउटडोर भी पाबंदी लग जाएगी इंशाल्लाह। तो अब ये होता है कि शीशे के बारे में कहा जाता है कि फ्लेवर्ड चीज है, आप इंजॉय करें डिफरेंट पार्टीज में, डिफरेंट गेट टुगेदर्स में, वो एज a one of the item, one of the article, पार्टी आइटम के तौर पे उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। हालांकि वो जो शीशा स्मोक करते हैं, इररिस्पेक्टिव वो फ्लेवर्ड है नॉन फ्लेवर्ड है, तो उसके बारे में साइंटिफिक आज भी रिसर्च करें आप पता चलेगा कि 200 सिगरेट्स एट वन पॉइंट इन टाइम पीना एक लगातार इज इक्वल टू 145 मिनट शीशे अगर आप पीते हैं तो 200 सिगरेट आप एक स्ट्रेच में आप अंदाजा करें कि 200 सिगरेट जो इंसान पिएगा उसके लंग्स जिसके अंदर ब्रोंक्यूल्स हैं वो मान्यूट एयरवेज हैं, वो ब्लॉक हो जाएंगे। जब वो एयरवेज ब्लॉक हो जाएंगे तो इसका मतलब है आपकी जो सिरोसिस ऑफ लंग्स है वो शुरू हो जाएगा। लंग्स के नीचे वाला जो पोर्शन है इसके अंदर पानी जमा शुरू हो जाएगा। और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो शीशा स्मोक करते हैं लोग, ये जो एंजॉयमेंट टेम्परेरी एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं, फ्लेवर और ज्यादातर वो ग्लैमराइज होने के लिए जाते हैं, इनफैक्ट वो अपनी लाइफ के साथ डायरेक्ट खेल रहे हैं और बहुत बड़ी कीमत वो अदा कर रहे हैं सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ लुकिंग कूल फॉर सम टाइम, और वो तबाही जो एक्चुअली उनके पीछे हो रही होती है। सबसे ज्यादा यही होता है कि जी हम बड़े कूल लग रहे हैं। ये आजकल की जो जेनजीज लैंग्वेज है तो उसमें वो उनको लगता है कि हम बड़े जी इसमें कूल लगते हैं। और ये हमारी सोसाइटी जो है, हम चूंकि जेनजीज हैं या अल्फा भी अब तो माशाल्लाह से बड़े हो रहे हैं तो वो ये समझते हैं कि ये सारी चीजें। अच्छा, मैं बताया करती थी तो मैं कहती थी एक कश जब आप शीशा का लेते हैं तो आप निकोटीन मतलब जितनी 8 सिगरेट्स में होती है वो चली जाती है। और आज देखें वो उन्होंने बताया है कि क्या 200 सिगरेट्स। तो ये जस्ट फ्लेवर नहीं है, ये सिर्फ आपको जो होता है ना कि चूरन खिलाया जाता है कि भाई इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। और अब ये है जहाँ पे पहले नजर आते थे ना सिगरेट का, तो अब नजर आते हैं लोग वही हाथ में वेब लिए हुए और मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं। और आप यकीन करें जो नहीं पीते हैं लोग, जो मेरे जैसे हैं, उनको फ्लेवर से भी इस कदर बुरी सी स्मेल आती है ना, पता नहीं लोग फ्लेवर को कैसे अच्छा समझ के तो पी रहे होते हैं, मुझे ये नहीं समझ आती। अच्छा चले, ये एक तो आपने बता दिया कि इस सूरत में लोग एंटर हो जाते हैं इसमें। अलीशा आप कुछ पूछना चाहेंगी कि मैं क्वेश्चन करूं? जी सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी कि जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं, पैदा होते हैं, तो बाज़ औक़ात ना उनके स्लीपिंग इश्यूज़ होते हैं, वो बच्चे सो जाते हैं, सोते नहीं हैं बाज़ रात में, तो उनके पेरेंट्स डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स उनको कोई ऐसी अद्वियात सिरप वगैरह दे देते हैं जिसमें हमारा यानी कि इस तरह से थोड़ा होता है, ड्रग होती है कि जिसकी वजह से वो 1 चम्मच दे दें, वो बच्चे की ना एज के हिसाब से 1 चम्मच दे दें तो वो बच्चा सो जाता है और पूरी रात सोया रहता है, जागता नहीं है। तो क्या वो सेफ है कि या फिर उसके भी कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों के ये जो हमारे मशहूर है एक एब्सोल्युटली। ये इसलिए देखें 2 चीजें हैं कि एक तो ड्रग है और एक मेडिसिन है। अब जो मेडिसिन है वो कंट्रोल यूज ऑफ सब्सटेंसेस है, सब्सटेंस को जो है ना अब्यूज नहीं किया जाता मेडिसिन में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये थंब लाइन है कि जो मेडिसिन हैं वो जो डॉक्टर डेफिनेटली ट्रैंकुलाइजर्स हैं, कुछ ऐसी जिस तरह आपने कफ सिरप का जिक्र किया, उनके अंदर वो कंटेंट्स होते हैं जो कि आपको रिलीफ देते हैं, आपको सुकून देते हैं, आपको नींद अच्छी आती है, वो नींद आवर होते हैं। उनके अंदर डेफिनेटली केमिकल्स की एक बहुत ही कंट्रोल्ड और वो ड्रैप की वो जो अप्रूव्ड मेडिसिन है उसमें आती है। तो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उसको अप्रूव करती है और वो यूएस फार्माकोपिया उसके मुताबिक बनती है। उसका प्रॉपर ड्रग एनालिसिस होता है, उसके बाद वो मार्केट में लेजिटिमेट मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जिसका आपने रेफरेंस दिया। वेयरएस अब एक और मैं आपको बताता हूँ, एक गैबी का एक कैप्सूल है। अब जब अभी जो ड्रग यूजर हैं वो उसको अब्यूज करते हैं,
ہاں. اب یہ پرسکرپشن ڈرگز اس کا نام ہم دیتے ہیں کہ ان کو لائک ان کو کوئی سرجری ہوگی, کوئی ان کا پرابلم ہو گیا, ان کو آپ نے ایک ریلیف کے طور پہ کوئی ایک میڈیسن دی دی, اور اس میڈیسنز کے وہ جب اس کو ابیوز کرتے ہیں, بہت زیادہ یوز کرنا شروع ہو جاتے ہیں, تو وہ ڈرگ بن جاتی ہے. اب گیبیکا خطرناک قسم کی ڈرگ ہے, اور اگر اس کو دیکھیں شروع میں اس کو لائک اینستھیزیا دیا جاتا ہے, ہاں. اینستھیزیا کے بعد کچھ سرجری کی جاتی ہے. اب ظاہر ہے اس انڈیویجول کو اس سرجری کے پوسٹ سرجری پرابلمز ہوتے ہیں, اس کے پین کو آپ نے مینیج کرنا ہے, تو اس میں کنٹرول کوانٹٹی آف گیبیکا یا پین کلر یا وٹ ایور وہ دیا جاتا ہے, جو کہ لیجیٹیمیٹ ہے. لیکن جب آپ اس کو ابیوز کریں گے, فریکوینٹ یوز پہ چلے جائیں گے, جس طرح آپ نے کہا کہ اگر بچے وہی بچہ جو کہ فار سم ٹائم اس کو آپ وہ سیرپ دے رہے ہیں, لیکن اس کو آپ کنٹینیوسلی دیں گے, تو وہ بھی ایڈکٹڈ ہو جائے گا. تو وہ بھی ماؤں کو جو آپ کے پروگرام میں سن رہی ہیں, ان کو چاہیے کہ بچوں کو اس کے اوپر پرماننٹ لانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ دیکھیے وہ ایک ٹیمپریری ارینجمنٹ ہے, وہ بچے کو ریلیف دیں, لیکن آپ کوشش کریں کہ بچوں کے ان میڈیسن سے بھی دور رکھیں. نیچرل بایولوجیکل جو پروڈکٹس ہیں اس کی مدد سے ان کو آپ مینیج کریں. اب بچے کو نیند اچھی آئے گی, آپ بچے کی پراپر اس بچے کو آپ مساج کریں, اس کی ایکٹیویٹی کرائیں, اس کو تھوڑا سا موومنٹ کرائیں, تو آئی ایم شیور اس کو نیند آئے گی نیچرل طریقے سے. جو ان نیچرل طریقے سے آج کل پرابلم کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں نا, ان کو نیند کے ایشوز ہیں, وہ ٹرامیٹک کسی چیز سے نکل کے آتے ہیں, لو لاس کے ایشو سے نکل کے آتے ہیں, کوئی ریلیشن شپ کے ایشو سے نکل کے آتے ہیں, کوئی فزیکل ایکسرسائز نہیں کرتے, گیم کی طرف نہیں جاتے, اور جب یہ کنڈیشن آتی ہے تو اوور آل ایز این افیکٹ ان کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ انہیں نیند نہیں آتی. اب جب وہ نیند نہیں آتی تو وہ فل کرتے ہیں یا میڈیسن سے, اور وہ جب میڈیسن کو فریکوینٹ یوز کرتے ہیں تو وی کال اٹ اے ڈرگ. تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. بالکل. بچوں کو جب مائیں یہ اس طرف لے کے جاتی ہیں, تو بس یہاں پہ یہ تھوڑا سا میں ایڈ آن کرنا چاہوں گی کہ آپ ہمیشہ ڈاکٹر کے پاس جائیں, وہ آپ کو بہتر طریقے سے بتائیں گے. اور جب ڈاکٹر کے پاس آپ جا کے بچوں کے لیے یہ کنسلٹ کر کے یہ میڈیسن لیتی ہے نا, جن کا ہم نے آپ کو بتایا ہے, تو وہ پھر پراپر ڈوز آپ کو بتاتے ہیں کہ اس طرح سے کرنا ہے. پھر یہاں پہ وہی چیز آ جاتی ہے, خرابی تب پیدا ہوتی ہے جب ایک ماں کے پاس وہ میڈیسن بچ جاتی ہے نا, تو وہ ساتھ والی جو اس کی جٹانی دیورانی یا محلے دار ہوتی ہے, اس کا بچہ نہیں, تو یہ لے لو جی, اس کو پلا دو تو یہ سو جائے گا, میں اپنے بچے کو یہی پلاتی ہوں. تو وہ پھر بغیر ڈاکٹر کے پاس جائے تو وہ پلا دیتی ہے, چونکہ اس کو پتا بھی نہیں ہوتا اس کے بچے کے مطابق کوئی ڈوز کیا ہے, کیونکہ ہر بچہ ایک فرد ہے نا, اور ہر فرد کی الگ سے ساری میڈیکیشن ہوتی ہے, تمام اس کی مینٹل اور صحت اور سارا کچھ دیکھنے کے بعد ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرتے ہیں. جو چائلڈ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ کس بچے کو کون سی چیز کتنی چاہیے. تو یہ والی چیزیں پھر میں کہوں گی کہ سیلف میڈیکیشن کی طرف نہ جایا کریں, اپنے ڈاکٹر سے لازمی رجوع کریں, اور ان سے ہی جو آپ کو پرسکرپشن ملتا ہے وہ اپنے تک محدود رکھیں, آگے نہ جائیں. اچھا جی, بات ہم اسی حوالے سے کر رہے ہیں, ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں. آپ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں, فیس بک پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ان سب سے یہی ریکویسٹ میں کروں گی کہ آپ ڈاکٹر صاحب سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور پوچھ سکتے ہیں, کمنٹ کر سکتے ہیں, یا پھر ہمیں کال کر سکتے ہیں 92094994 پر, یعنی 9209494 پہ آپ کال کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, رویے کیسے ہونے چاہیے؟ یہ جو ہمارے سامنے یہ جو نشے میں مبتلا جو افراد ہوتے ہیں یا مریض ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ فیملی کا, دوستوں کا, محلے داروں کا, رشتہ داروں کا. یہ آپ نے سوشل ایشو کو ہائی لائٹ کیا ہے, بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. چونکہ دیکھیں یہ ایک جو ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ جو ایڈکشن ہے نا, دیٹ از ناٹ بائی چوائس. نو ون ان دا ورلڈ, نو ون وڈ لائک ٹو بیکم ایڈکٹڈ. یہ بائی چوائس نہیں ہے, بائی ڈیفالٹ ہے, غلطی سی ہے, جرم سے ہے, گناہ صغیرہ, گناہ کبیرہ, وٹ ایور یو کال, اس سے ہے. اب جو انڈیویجول اس میں چلا گیا ہے تو اس کو اسٹیگمائز کرنا, اس کو آپ اسٹیگما لگا دیں, اس کو ٹیگ کر دیں, ٹیبو کر دیں کہ یہ نشے ہی ہے, بس اس کو رائٹ آف کرنا شروع کر دیں, ہیٹ کرنا شروع, اس کو رائٹ آف کرنا شروع کر دیں. تو میرا خیال ہے یہ ہیومنلی بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے, ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے, اور موریلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے. آپ اپنے رویوں کی بات کی, ہم نے دیکھا ہے اپنے ہماری جو سوشل سیٹ اپ ہے اس میں ایک انڈیویجول جب اس لت میں چلا جاتا ہے, ایڈکشن کی مینس میں چلا جاتا ہے, تو اب یقین کرے وہ ایک انڈیویجول نہیں ہوتا,
اس کے پوری فیملی, اس کے کٹس اینڈ کنز, اس کے رشتہ دار, اگر میں رف فگر کوٹ کروں نا 40-50 بندے ایک ایڈکٹڈ بندے کی وجہ سے سفر کر رہے ہوتے ہیں, ان کی ایگنیز بڑھ رہی ہوتی ہیں, ان کے اندر دکھ نظر آتا ہے, ان کے اندر پریشانی نظر آتی ہے, ان کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ کس قدر ایک کرائٹک سچویشن میں جا چکے ہیں. اب دیکھیں رویوں کی بات کر رہے ہیں, اب جو سوسائٹی ہے اس کا بھی ایک اونس آف رسپانسبلٹی ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ جو کہ ریڈ لائن کراس کر چکے ہیں اور ان کا وے بیک موجود ہے, آپ یہ نہیں ہے کہ وہ ان کا وے بیک نہیں ہے, ریہیبلیٹیشن کا پورا پروٹوکول ہے, اس میں آپ لے کے دنیا میں ہو رہا ہے, یورپین دنیا میں ہو رہا ہے, افریقن میں ہو رہا ہے, ایشیا میں ہو رہا ہے, ہر جگہ ہو رہا ہے کہ ریہیبلیٹیشن کا ایک پروٹوکول ہے جس میں اندر یہ لوگ غلطی کر جاتے ہیں تو ان کو واپس لا سکتے ہیں. جب یہ سچویشن ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے جو بھی ایک ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں اس کو ہم چھپاتے ہیں. ایگزیکٹلی سب سے پہلے یہ ہاں, ہم دنیا سے چھپاتے ہیں, اپنے رشتہ داروں سے چھپاتے ہیں, عزت دوستی کا معاملہ بنا لیتے ہیں. اور ایک اور انفارچونیٹ ہمارا سوشل جو ایک فیبرک ہے, جو پرابلمٹک ایک چیز ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکا ایڈکشن میں چلا گیا تو اس کی شادی کر دو, یہ ٹھیک ہو جائے گا. یہی ہوتا ہے. اب یہ بہت بڑا آئی وڈ سے کہ کرمنل ایکشن ہے کہ ایک بندہ آپ کو آئیڈینٹیفائڈ ہے, پیرنٹس کو پتہ ہے کہ ایڈکٹڈ ہے, لڑکی کو نہیں پتا جس کے ساتھ شادی کر رہے ہیں. وہ جب شادی ہو کے آئے گی نہ تو وہ سائیکالوجسٹ ہے, نہ وہ ریہیب ایکسپرٹ ہے, وہ نہ تھراپسٹ ہے, وہ بیچاری ایک اور زندگی تباہ ہونے کی طرف شروع ہو جائے گی. کیوں کہ وہ جو ایڈکٹڈ ہے وہ تو ڈیفینیٹلی وہ نشے میں جا چکا ہے. اب ایک اور جو اس کی وائف ہے جو کہ اس کو بہت ایک خوبصورت زندگی لے کے آئی ہے, ایک خوبصورت خوابوں کا ایک پورا دریچہ لے کے آئی ہوئی ہے, جب وہ اس کے ساتھ آئے گی اسے پتہ چلے گا کہ یہ انڈیویجول ایڈکٹڈ ہے, تو یو کین جسٹ امیجن کہ وہ کیا ہوگا. اس کی ریمیڈی نہیں ہے کہ وہ ایڈکٹڈ بندہ ٹھیک ہو جائے گا, فار گاڈ سیک پہلے اس کو ٹھیک کرے پھر اس کی شادی کرے. جب آپ کے پاس دیکھیں یہ کینسر یا یہ وہ ڈیزیز نہیں ہے کہ جو کہ نان ریکوریبل ہے, اٹ از ریکوریبل, یہ ڈیزیز ریکوریبل ہے. اس کا آگے جا کے ہم بات کریں گے ریہیب کے بارے میں, تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ آپ کا پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں ہے, آپ واپس آ سکتے ہیں. جب آپ واپس آ سکتے ہیں تو ویٹ کریں اس انڈیویجول کا. اب ہمارے جو آپ نے معاشرے کی جو رویوں کی بات کی نا, تو اب معاشرے کو بھی چاہیے, سوسائٹی کو بھی چاہیے کہ اس انڈیویجول کو آپ سپیس دیں, ایک اس کو ٹریٹمنٹ کا ایک اپرچونٹی اویلیبل کریں, اور آپ اس کو سٹیگما نہ لگائیں. اور سوسائٹی کا بھی کام ہے کہ اگر سوسائٹی کو پتہ چل گیا ہے تو اس کو آئسولیٹ نہ کریں, اس کو اس کے اوپر تانا دینا شروع نہ کر دیں, اس کو کارنر نہ کر دیں کہ یہ تو نشہ ہی ہے, اس سے تو ملنا ہی نہیں ہے, اس سے بچوں کو دور کر دیں. اس سے یہ ٹھیک ہے, اس کا ایک غلطی ہے, اس کا قصور ہے, مگر اس کو آبزرو کریں گے تو وہ اس کا ٹریٹمنٹ اچھا ہوگا. وہ معاشرے کے خلاف نہیں اٹھے گا, وہ سمجھے گا کہ یار میرے جو ڈیئر ونز ہیں, جو میرے پیارے ہیں, میرے ساتھ کھڑے ہیں, میں اس مینس میں آ چکا ہوں, یہ میرے ساتھ کھڑے ہیں, میرے ٹریٹمنٹ میں ہیلپ کر رہے ہیں. تو جب وہ ریکور ہو جائے گا تو یقینی بات ہے کہ ان کے احسانات کو جانچے گا, اور اس کا جو ریلیپس ہونے والا ایلیمنٹ ہے وہ نہیں ہوگا, بیکاز اس کے دل میں ہے, اس کے محبت دوبارہ سے آ گئی ہے, بیکاز وہ ریکور ہو گیا. جب وہ ریکور ہو کے آئے گا تو اپنے پیاروں کو دوبارہ سے پیار کرنا شروع کرے گا. ریلیشن شپ کی میں نے جو بات کی وہ اسٹیبلش ہونا شروع ہو جائے گا, وہ زندگی میں واپس آ جائے گا, وہ بہاروں والی زندگی میں آئے گا, خوشیوں والی زندگی میں آئے گا, جو کہ اس کی نیچر سے پہلے تھی. تو یقینی بات ہے کہ معاشرہ اس کو ایکسپٹ کرے گا. بالکل, بہت اچھی بات کی ہے کہ وہ اکثر یہی ہمارے ہاں ٹیبو ہے کہ بھئی ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جناب اس کے اوپر ذمہ داریاں ڈال دو نا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. دیکھیں ایک بندہ ہے, وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں جاتا, کسی نہ کسی وجہ سے وہ اس طرف چلا جاتا ہے, مجبوری کوئی نہ کوئی ہوتی ہے, پڑھائی کی مجبوری ہے, کوئی ذمہ داریوں کی بہت زیادہ اس کے اوپر بوجھ آ گیا ہے تو وہ اس کو نہیں کوپ اپ کر سکا. ڈپریشن بچے ہمارے جینزیز بہت زیادہ لے لیتے ہیں کہ ایک دم سے کوئی ایک سوٹ میچ نہیں ہو رہا تو لڑکیوں میں تب بھی ڈپریشن آ جاتا ہے, لڑکوں کے پاس اچھے شوز نہیں ہیں تو ڈپریشن آ جاتا ہے کہ میرے دوست کے پاس تو بڑے اچھے شوز ہیں, اب میرے پاس نہیں ہے. تو مطلب یہ والی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر یہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو ذمہ داری ان کو آپ بتائیں, یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ایک لڑکی اور لا کے اس کے اوپر سر پہ رکھ دی اور جناب اس کی بھی زندگی خراب کر دی. تو یہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ بھئی یہ والی چیزیں نہ کریں, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور چھپانا اس لیے اچھا نہیں رہتا ہے کہ یہ جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں نا,
ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کے بچوں کو بھی دیکھیں. ہر گلی نکڑ پہ ہم دھیان رکھیں کہ بھئی یہاں پہ کون بیٹھ رہا ہے, کون اٹھ رہا ہے. یہ والی ساری ڈاکٹر صاحب جب چیزوں کا دھیان رکھیں گے, کہتے ہیں پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ بچہ صرف گھر والے نہیں پال رہے ہوتے تھے, وہ محلے دار والے بھی پال رہے ہوتے تھے. کوئی ادھر ادھر کوئی بچہ کھڑا ہے تو کہتے تھے تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو, چلو جاؤ گھر, ہے نا, ایسا ہوتا تھا. اب ایسا نہیں ہے, اب سارے اپنے اپنے بچے پال رہے ہیں, اور انفارچونیٹلی جو اپنے بچے ہیں اس کی بھی ذمہ داری کبھی استادوں پہ ڈال دی جاتی ہے کہ ہم نے تو وہاں بڑے اچھے پیسے دیے ہیں تو وہاں پہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. تو خود دیکھیں. وہ پھر میں آج وہ کہاوت دہراؤں گی کہ جناب آپ نوالا تو سونے کا دیں لیکن نظر رکھیں شیر کی. تو ڈاکٹر صاحب اگلا ہم کوشچن یہ کرتے ہیں, آپ کا یہ مائک ہے اور یہ ہمارا کیمرہ ہے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اچھا جی, ایک اب ریہیب سینٹر کی طرف آ جاتے ہیں. کیسے پتہ چلے گا لوگوں کو کہ کون سا ریہیب سینٹر بہتر ہے, اس طرف لے کے جایا جائے, یہ بھی آپ نے ہمیں بتانا ہے. تو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کال بھی, کیونکہ کمنٹ بھی ہمیں آ رہے ہیں, اور کال دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ, کہاں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, ملا خیل. بہت شکریہ. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی, کرنل صاحب نے. ہاں, سوچنا چھوڑ دینا چاہیے. ہاں, اچھا. حمداللہ آپ نے ابھی ابھی جوائن کیا ہے نا شاید. ہم بات کر رہے تھے نشے کے حوالے سے نا, منشیات جو ہمارے یہ کیا کہتے ہیں, میں خاندان کہہ رہی ہوں, ہمارا ملک بھی خاندان ہی ہے, اس میں آ گیا. ہاں ہاں, بالکل بالکل صحیح کہا ملا خیل آپ نے. بہت شکریہ, بہت شکریہ حمداللہ ملا خیل, تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. یہ کوئٹہ سے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور میسج بھی آ گیا ہے. ہم چلتے ہیں اور کچھ میسیجز بھی دیکھ لیتے ہیں, ہو سکتا ہے اس پہ بھی کوئی کوشچن ہو. کوشچن تو نہیں, آپ کو سلام ہی کہا ہے. یہ جناب ہمارے ساتھ ہیں محمد عرس لغاری, یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ٹنڈو والا یار سے. اور اس کے علاوہ ہیں جناب عاشق خاص خیلی فرام نواب شاہ, اور آر جے السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب آپ کا. اور حمداللہ ملا خیل جو کہ کہہ رہے ہیں کہ عورت کو عزت کرنا اسے خوبصورت کہنے سے بہتر ہے. ارے بہت اچھی بات. اور یہ کہہ رہے ہیں وہی کہ میں حمداللہ ہوں اور کوئٹہ سے ہوں, اور ویلکم ٹو دا شو. آپ سب جو جتنے بھی ہمارے ساتھ لوگ ہیں ان سب کے کا بہت شکریہ. اور جو سن رہے ہیں میں ان سے بھی یہی کہوں گی کہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے کرنل ڈاکٹر ملک ایوب, اور یہ جناب ریہیب ایکسپرٹ ہیں, اس کے علاوہ ڈیفینس اینالسٹ ہیں. اور آج کے پروگرام میں چونکہ ہمارا ہیلتھ کا پروگرام ہے ریڈیو کلینک, تو ہم ان سے زیادہ ریہیب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور ان سے سوالات کر رہے ہیں. اگر آپ بھی کوئی کوشچن کرنا چاہتے ہیں, کوئی کوشچن آپ بھی کرنا چاہتے ہیں, تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں, کمنٹ میں لکھ کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں, یا پھر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 92094994 پر. اور آپ لوگ بھی اگر کوئی کوشچن پوچھنا چاہیں تو پرچی پہ لکھ کے ہمارے پاس پہنچا سکتے ہیں. جناب میں یہی پوچھوں گی آپ سے کہ کون سا ریہیب سینٹر اچھا کام کر رہا ہے, یہ والدین کو, ہمارے معاشرے کو کیسے پتہ چلے, اور کس طرح سے ہم آپ لوگوں سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. یا یہ بتائیں کہ اگر کوئی ہمارا دوست احباب کوئی ہے, کیونکہ والدین کئی بار چھپاتے ہیں, تو اگر دوست کو پتا ہو تو کیا وہ بھی آپ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور آپ لوگ اس جو ہے فرد کو آپ لے کے جا سکتے ہیں. یہ تھوڑا سا مجھے جی, میں ریہیب سے پہلے تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ جو مینٹل ہیلتھ ہے, جو ہمارے یوتھ کی مینٹل ہیلتھ ہے, ظاہر ہے مینٹل ہیلتھ آج کل ایک سب سے بڑا کنسرن ہے. آپ دیکھیں کہ بایولوجیکلی اسپیکنگ اگر آپ کے پاس لیٹ سے آپ کی وہ باقی ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے, آپ کا کوئی اور ایشو بن گیا ہیلتھ کا, کوئی سرجری کا ایشو ہے, یا فار دیٹ میٹر کوئی آپ کو کارڈیو ویسکولر ایشو بن گیا ہے, تو وہ آپ ٹریٹیبل ہے. لیکن اگر آپ کی مینٹل ہیلتھ خراب ہے تو اس کا مطلب ہے باقی تمام جو ڈومین آف ہیلتھ ہیں وہ بری طرح افیکٹڈ ہوتی ہیں.
اب اس کی وجہ ڈپریشن ہم نے پہلے بات کی, اینگزائٹی کی بات کی, کوئی ڈراما کی بات کی, کوئی سوشل سٹیگما ہو جاتا ہے, کوئی ابیوز ہو جاتا ہے, چائلڈ ابیوز ہوتا ہے, یہ وہ سارے وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے, ہمارے پیرنٹس کو بھی چاہیے, ہماری فیکلٹی کو بھی چاہیے کہ بچوں کو ان تمام خرافات سے دور رکھیں. اب اس کے لیے دیکھیں ریمیڈیز ہیں. اب سب سے اچھی ریمیڈی یہ ہے کہ اسپرچول ہیلتھ بڑی ضروری ہے. اگر آپ آلمائٹی اللہ کے ساتھ کنیکٹیوٹی رکھیں گے تو آپ ڈپریشن میں نہیں جائیں گے. اب لڑکیاں اگر جب ڈپریشن میں ہیں, جائے نماز پہ جا کے بیٹھ جائیں, نفل پڑھیں, نماز پڑھیں, اس کو بیٹھ جائیں, جسٹ سٹ ڈاؤن فار 5 منٹ ایٹ یور پریئر میٹ. آئی کین ٹیل یو, آپ فیل ہوگا کہ آپ ڈپریشن آپ کی باڈی سے نکل رہا ہے. اگر لڑکے ہیں, ینگ لڑکے ہیں, مسجد جائیں, مسجد کی دیوار کے پیچھے جا کے 5 منٹ کے لیے نماز کے بعد بیٹھ جائیں, وہ کنیکٹیوٹی آلمائٹی اللہ کے ساتھ ہوگی تو ان کا ڈپریشن کم ہونا شروع ہو جائے گا. اور یہ اسپرچول ہیلتھ ہے جس کو اسٹیبلش کرنا بینگ مسلمس اور تمام دنیا کے مذاہب جن کے اندر جتنی بھی یہ جو عبادات کے طریقے ہیں اس سے ڈپریشن ختم ہوتا ہے. تو ہم تو ظاہر الٹیمیٹ ریلیجن ہے ہمارا جو سکون دیتا ہے, اور نبی پاک نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور یہ ایڈکشن کے بارے میں سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئر بتایا ہے کہ اے ایمان والو, اس نشے سے دور رہو, یہ شیطان شیطان کا عمل ہے, اور اس سے بچے رہو تاکہ آپ پہ رحم کیا جائے. اب اسی بات کیٹیگوری کے لیے اللہ نے بتا دیا کہ نشے سے دور رہنا. اب دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو نشے میں لوگ آ جاتے ہیں. اب آپ نے بات کی نا ہمارا جو ریہیبلیٹیشن کا ایک پروڈکٹ. اب جو پیشنٹ آتے ہیں جو کہ بہت ہائی انٹینسٹی کی ڈرگز استعمال کرتے ہیں, جس کے اندر میں نے بتایا آئس سب سے اوپر ہے, کینیبیز ہے, ہیروئن ہے, اور اوپیائڈ ہے, پرسکرپشن میڈیسنز ہیں, ایکسٹیسی پلز ہیں, MDMA پلز ہیں, اور یہ وہ ساری وہ ایولز ہیں جو کہ ینگسٹر جب لیتے ہیں تو انہیں وہ ڈرگ کی طرف چلے جاتے ہیں اور انہیں ریہیب کی ضرورت ہوتی ہے. اب اس دوران اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں. پیرانویا ایک اسٹیٹ آتی ہے جس سے وہ جو ڈرگ کا یوزر ہوتا ہے اس کی جو مینٹل پرسپشن ہے وہ ٹرو نہیں ہوتی. وہ یہ سمجھتا ہے کہ somebody is going to kill him, یا یہ اسے لگتا ہے کہ سامنے کوئی آ رہا ہے اور مجھے مارنے کے لیے آ رہا ہے. اور illusions, اس کو ہیلوسینیجنز کہتے ہیں, اس میں illusions ہوتے ہیں, وہ ڈرتا رہتا ہے ہر ٹائم. اس کے بعد اب دیکھیں کہ اس کا نا جو ہائپر ایڈکشن ہوتی ہے, اور اس میں پھر جو ایڈکشن ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں بائی پولر. بائی پولر کا کانسیپٹ کیا ہے کہ ایک دم اس کا جو مینٹل پرسپشن ہے وہ 180 ڈگری ڈفرنٹ ہو جاتی ہے, اور وہ اریٹیٹو ہو جاتا ہے, وہ اپنے آپ کو آئسولیشن میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے, اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے, اس کی فزیکل ایکٹیویٹیز ختم ہو جاتی ہیں, اس کے ریلیشن شپ ختم ہو جاتے ہیں. اور اب یہ باڈی کے وہ وارننگ سائنز ہیں جس کے اوپر ہمارے پیرنٹس کو بھی نظر رکھنی چاہیے, ہماری فیکلٹی کو بھی نظر رکھنی چاہیے. دیکھیں ہماری سوسائٹی کیا کہتی ہے کہ ہماری لائف میں 2 کیریکٹر ہیں جو کہ ہم سے موسٹ سنسیئر ہیں, ایک پیرنٹس اور دوسرے ٹیچرس. اب یہ وہ مینٹورز ہیں کہ جن کو اپنے یوتھ کے اوپر بہت گہری نظر رکھنی چاہیے, ان کی سرویلنس کرنی چاہیے, ان کو مانیٹر کرنا چاہیے, اور ان کے ساتھ ساتھ ان کا ڈیفینیٹلی جب وہ سبسٹنس ابیوز کر رہے ہیں تو ان کی جو ہائپر ایڈکٹیو ریکوائرمنٹ ہے ان کو آپ نے مینیج کرنا ہے. وہ آپ کیسے مینیج کریں گے, وہ آپ ریہیب کے تھرو کریں گے. اب ہم ریہیب کے اوپر آتے ہیں. ریہیب کے اوپر کمپلیٹ ایک ایز آئی سیڈ ارلیئر کہ پورا پروٹوکول ہے. اب اس میں 2 سیکٹر کام کر رہے ہیں دنیا میں. ریہیبلیٹیشن ہمارے پاس ڈفرینٹ انٹرنیشنل مائنڈ اسپیشلسٹ آتے ہیں, مائنڈ ایکسپرٹس آتے ہیں, ان کے ساتھ بھی ہماری سیٹنگز ہوتی ہیں. اور اس کے اوپر UNODC بھی بڑا کام کرتا ہے کہ یہ لوگ اس میں جو چلے جاتے ہیں. ANF کا ادارہ بڑا کام کرتا ہے. اب اس کے اندر دو اسٹریمز ہیں, ایک ہے پبلک سیکٹر, ایک ہے پرائیویٹ سیکٹر. اب سب سے پہلے پبلک سیکٹر کی بات کریں تو ANF نے اپنے ماڈل ایڈکشن ٹریٹمنٹ اینڈ ریہیبلیٹیشن سینٹر بنائے ہوئے ہیں. ایک اسلام آباد میں ہے جو ہمک ٹاؤن میں ہے, فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, 60 ڈیز کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, اور وہ لوگ جو اس مینس میں چلے جاتے ہیں ان کے لیے ایک امید کی کرن موجود ہے. ایک کوئٹہ میں بھی موجود ہے, کراچی میں بھی ہے, یہ جو کہ ڈائریکٹلی ANF اس کو کنٹرول کرتا ہے, اینٹی نارکوٹکس فورس. اس کے علاوہ پشاور میں بھی ہے اور لاہور میں بھی ہے, جو کہ ANF تو کنٹرول نہیں کرتا, بٹ جو ان کی گورنمنٹ ہے, پروونشل گورنمنٹ ہے, وہ اس کو مانیٹر کرتی ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں 2 pronged اسٹریٹجی ہے جو کہ ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں.
وہ کرتے ہیں ڈرگ کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو ریڈیوس کرتے ہیں, جس کو DDR کہتے ہیں, اچھا. ڈرگ ڈیمانڈ ریڈکشن. اب یہ کیسے ہوتی ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس طرح آج آپ پروگرام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں تاکہ لوگوں میں, بچوں میں, یوتھ میں جو ڈرگ کی ڈیمانڈ ہے اس کو ریڈیوس کیا جائے. اور وہ ریڈیوس کیسے ہوگی؟ وہ آپ نے ان کو اویئرنیس دینی ہے, بالکل. ان کو آپ نے کیوریاسٹی سے بچانا ہے, ان کو آپ نے ایگزوبرنس سے بچانا ہے. تو آپ کب کریں گے؟ جب آپ ان کو بتائیں گے اس کے مینس کے جو سائیڈ افیکٹس ہیں, ان کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر اس کی جو ڈائریکٹ افیکٹس ہیں اس کے بارے میں جب آپ ینگسٹر کو بتائیں گے, اپنی نیشن کو بتائیں گے, تو یقینی طور پہ اس کی ڈرگ کی ڈیمانڈ کم ہوتی جائے گی. اب دوسرا پرانگ ہے سپلائی. اب سپلائی کے اوپر جو ہمارے نیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کام کر رہے ہیں کہ جو ڈرگ ٹریفکر ہیں, جو ڈرگ سپلائر ہیں, ان کا ناطقہ بند کیا جائے. اب آپ دیکھیں پنجاب کے اندر ایک CCD ڈپارٹمنٹ ہے, کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ, جو کہ اپریل 2025 میں بنا ہے. ان کی بڑی زبردست پرفارمنس ہے. وہ ڈرگ ٹریفکر کو ہائی ویلیو جو ٹریفکرز ہیں ان کو وہاں پہ اپریہینڈ کرتے ہیں ود دی ہیلپ آف ڈرون چلا رہے ہیں, ان کے پاس گیجٹریز ہیں, ان کو ایویڈنس پریزرو کرنے کے طریقے ہیں, اور وہ بڑے پیونیٹیو ایکشن لے رہے ہیں, اور بہت حد تک سپلائر کا ناطقہ بند کیا جا رہا ہے. سیم از دا کیس اینٹی نارکوٹکس فورس کی جو آپریشنل برانچ ہے وہ بھی بڑی افیکٹو ہے. اگرچہ ANF ایز یو نو کہ لا انفورسنگ ایجنسی ہے, بٹ اسٹل ود دی کولیبریشن آف سول پولیس وہ کام کر رہے ہیں, ود دی ہیلپ آف لا انفورسنگ ایجنسیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ان کی چونکہ اسٹرینتھ کم ہے, 3200 کے قریب ان کی اسٹرینتھ ہے, تو ڈیفینیٹلی جو ان کا ڈومین ہے جس حد تک یہ جا سکتے ہیں. اب میں ٹینجیبل ٹرم میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ لاسٹ ایئر یہ جو نوشہرہ میں رسال پور کے مقام پہ ایک ڈرگ برننگ سیریمنی کی ANF نے, جس کے اندر آلموسٹ 250 ٹنز اور 1000 الکوہل وہاں پہ تلف کیا گیا, جلایا گیا, جس کو ہمارے ڈائریکٹر جنرل نے بھی اس کو جا کے وٹنس کیا, انٹرنیشنل میڈیا نے بھی وٹنس کیا, اور دوسرے جو نیشنل میڈیا اس نے بھی اس کو وٹنس کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ٹینجیبل ٹرم میں جو ہمارے نیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کام کر رہے ہیں کہ ڈرگ کی جو سپلائی ہے اس کو ختم کیا جائے. تو یہ دو پرانگ اسٹریٹجی ہے, یہ بڑی افیکٹولی کام کر رہی ہے. ایک ڈرگ سپلائی, ایک ڈرگ ڈیمانڈ. اب ریہیبلیٹیشن کی طرف آتے ہیں. اب ریہیبلیٹیشن آپ کا بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے, کیونکہ آپ کے لوگ سننا چاہتے ہیں. انفارچونیٹلی جو لوگ اس ایڈکشن میں چلے جاتے ہیں تو ان کے لیے ایک رے آف ہوپ موجود ہے. اب یہ جو میں نے آپ کو پبلک سیکٹر کا بتا دیا, اب پرائیویٹ سیکٹر کے اندر مختلف ریہیبلیٹیشن سینٹر موجود ہیں. ان کی اپنی ایک میتھڈالوجی ہے, اور اس میتھڈالوجی میں اب میں ان کو ڈیفینیٹلی, وہ کمرشل انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کی اپنے سٹیکس ہیں, اس کے بارے میں نہیں ڈسکس نہیں کروں گا. میں اپنے جو پبلک سیکٹر کی جو فیسلٹیز ہیں اس کے اوپر بات کروں گا. اب ان کا جو پیشنٹ ہے, جو ایڈکٹڈ ہے, وہ آتا ہے 60 ڈیز کے لیے, 60 ڈیز کا ٹریٹمنٹ ہے. اچھا. اب جو پیشنٹ آتا ہے تو اس کی جو ول ہے نا, دیٹ میٹرز اے لاٹ, کیونکہ وہ ان خرافات سے گزر کے آیا ہوتا ہے, اور اس نے دیکھا ہوتا ہے کہ جب آخری سٹیج آ جاتی ہے ایڈکشن کی تو لوگ پلوں کے نیچے پھینک دیتے ہیں, وہاں ان کی موت ہو جاتی ہے. ایدی سینٹر آ کے ان کے جو پیارے ہیں, لوائقین ہیں, ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اب اس سے پہلے ان کے پاس راستہ موجود ہے کہ وہ آپ ریکوری کرائیں, ریہیبلیٹیشن کے اندر 3 پروٹوکولز ہیں. پہلا پروٹوکول ہے جو کہ 2 ویکس کا ہے, جس کو کہتے ہیں ڈیٹاکسیفیکیشن. اب اس دوران پیشنٹ کو ارج بھی ہوتی ہے, کریونگ بھی ہوتی ہے, وڈرال پہ بھی آتا ہے, کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ جس نشے سے وہ گزر کے آئے اس کو اس کی ڈوز ملے. ویئر ایز اس کی 0 ٹالرنس ہوتی ہے. اس کی مینجمنٹ کس کے تھرو ہوتی ہے؟ اس کی ول پاور کے تھرو ہوتی ہے, اس کی کاؤنسلنگ کے تھرو ہوتی ہے, اور جو سافٹ میڈیسنز ہیں لائک ٹیمپریچر ہو گیا, یا کف ہو گئی, یا اس طرح کے جو ایشوز ہوتے ہیں. کیونکہ جب یہ جو ڈرگ ایڈکٹڈ لوگ آتے ہیں تو ان کا ویٹ بہت کم ہوتا ہے, اور ان کی جو فزیکل ہیلتھ ہوتی ہے وہ بہت ڈیٹوریٹڈ ہوتی ہے. مسکولر پاور نہیں ہوتی, یہ اٹھ نہیں سکتے, ان کے کریمپس پڑ رہے ہوتے ہیں, ایشو ہوتے ہیں. جب وہ اس ڈیٹاکسیفیکیشن سے گزر ہو کے جا رہے ہوتے ہیں تو بڑے انہیں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے, چیلنج کو فیس کرنا پڑتا ہے. لیکن میں نے دیکھا کہ زیادہ تر لوگ اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اگلے فیز میں چلے جاتے ہیں. وہ جو اگلا کوشچن میرا یہی تھا کہ لوگ اس میں کیسے, مطلب جو یہ نشے کے عادی لوگ ہوتے ہیں, یہ ان کا رویہ کیسے ہوتا ہے,
اور یہ بھی ہم آپ سے کوشچن کریں گے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کشمور سے پٹھان پٹکے والا ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں پروگرام میں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, اور اسی طرح سے ہمارے ساتھ جڑے رہیں. اور ہمارے پروگرام میں آپ کوشچن کرنا چاہتے ہیں تو کوشچن کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ فیس بک پہ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں, یا پھر آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں 92094994 پر. ہمارے ساتھ کرنل ڈاکٹر ملک ایوب ہیں, اور ہم ریہیب کے اوپر بات کر رہے ہیں, نشے کے عادی افراد کے اوپر بات کر رہے ہیں. اور اسی حوالے سے اور بھی میں ان سے کوشچن پوچھوں گی. اچھا, مجھے ایسا لگتا تھا جب میں نے سنا نا کہ مختلف قسم کے نشے تھے نا, یہ والے جو نشے ہیں ان کے علاوہ جیسے وہ سولوشن کے ساتھ نشہ کرتے ہیں لوگ, پھر اور بڑے بڑے تھے. تو جب یہ آئس آیا نا تو مجھے کہا گیا کہ بھئی اس کے یہ ایک نشہ ہے, تو میرے ذہن میں آیا کہ شاید برف کے ساتھ بھی کوئی نشہ کرنے لگ گیا ہے کہ بھئی ہے یہ کیا, آئس کے ساتھ اب کیسے نشہ ہوتا ہے, اور یہ کیسا نشہ ہو سکتا ہے جو اتنا ڈینجرس ہے. کہتے ہیں کہ باقی نشوں سے سب سے ہائی قسم کا یہی نشہ ہے. تو پھر آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ ہاں جی, جب اس کو ہم نے سرچ کیا اور اس طرح سے لوگوں سے ملے, بات کی, تو پھر پتہ چلا کہ واقعی یہ تو بہت ہی ڈینجرس. اور نام دیکھیں کیسا انہوں نے چن کے رکھا ہوا, شاید یہ ایبریویشن ہے. نہیں, بیسیکلی آپ کو بتانا کہ یہ کیمیکل نیم ہے اس کا, میتھ کرسٹل. بیسیکلی جو اس کا کیمیکل نیم ہے وہ میتھ کرسٹل, میتھمیٹین بھی کہتے ہیں, اور ایمفیٹامین بھی اس کو کہتے ہیں, اور یہ لوکل جو ہے نا یہ آئس اور پری بھی کہتے ہیں. تو اب اس طرح کے انہوں نے نام دیے ہوئے ہیں. اب یہ جو آئس اوپر جو جا رہے ہوتے ہیں, ایگزیکٹلی, تو اب یہ پرائمریلی ڈفرنٹ لوکل نیمز بھی ہیں. تو اب یہ اس کا جو شیپ ہوتی ہے نا دیٹ از لائک آئس, برف کی طرح. یہ بالکل اس کی ایک تو اس کی طرح یہ ریفلیکٹیو ہوتی ہے, اور کرسٹل ہوتی ہے. جب وہ کرسٹل شیپ میں ہوتی ہے تو برف کی طرح نظر آتی ہے. تو اس لیے اس کا پروبیبلی نام انہوں نے لوکلز نے آئس رکھا ہے. لیکن وہ آپ نے صحیح کہا کہ اس وقت جو دنیا کا سب سے بڑا چیلنج ہے ڈرگ کے ڈومین میں, جو ڈرگ کا لینڈسکیپ ہے وہ ہے آئس. اور پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ, ایک ڈیکیڈ پہلے جو ہیروئن تھی اس کی جو پریولنس تھی وہ زیادہ تھی, دیٹ واز 44%. اور یہ جو آئس تھی یہ نیچے سے اوپر گئی تو 36%. اب یہ ریورس ہو گیا, 44% پریولنس آئس کی ہے اور 36% جو ہے وہ ہیروئن کی ہے. اب یہ دیکھیں یہ دونوں میں نا یہ جو ڈفرنٹ چیز ہے وہ میں آپ کو آپ کے چونکہ بچوں کو بتانا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے کہ یہ جو آئس ہے ایز اے سیٹ کہ سپر ایڈکٹیو ہے, سپر ایکٹیو ہے, جس کی وجہ سے مینٹل ہیلتھ کو یہ ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہے. کیوں کہ اسٹیمولیٹ ہے. ہمارے باڈی کے اندر آپ کو پتا ہے نیورونس ہے. اب جو یہ جو ہمارا نروس سسٹم ہے اس کے اندر نیورونس ہے, اور نیورونس کے جو وہاں پہ جو ان کے جو اینڈز ہیں ان کو نیچر نے بلاک کیا ہوا ہے. کیوں کہ ان کے اندر سے ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے. وہ جو ڈوپامین کا کانسیپٹ ہے پلیئر سیکریشن ہے, اور سیروٹونین بھی وہ ایک پلیئر سیکریشن ہے جو کہ مینیج کرتے ہیں پوری باڈی کو. اب جب اس کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے فیک طریقے سے, کیمیکل جو آئس, جب آئس کو وہ سنف کرتے ہیں لیتے ہیں, تو جس کی وجہ سے وہ جو آپ کے نیورونز کے جو کہ یہ پرائمریلی کی کا رول ادا کرتا ہے, وہ لاک ہے. وہ آپ کے نیورونز کے جو ریسپٹرز ہیں وہ لاک ہوتے ہیں. یہ جب ان کو ٹچ کرتا ہے تو ان کو کھول دیتا ہے اور وہ ریلیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جو کہ ایبسلیوٹلی فیک طریقے سے. اب آپ اندازہ کریں کہ انسان کی لائف ہے 60 70 80 100 سال, اس کا ایک ریزرو ہے ڈوپامین. ڈوپامین از اے پلیئر تھنگ, جو اللہ نے ایک ریزروائر, ایک آپ کا سٹاک رکھا ہے. جب آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے 6 مہینے میں آپ سارا سٹاک کنزیوم کر لیں, اور آپ کی جو ریسٹ آف یور لائف ہے وہ کیوٹک, تباہی, بربادی اور بغیر خوشی کے گزاریں گے. تو یہ دیٹ از آلسو امپورٹنٹ کہ یہ جو نیورون کو ڈسٹرب کرتی ہے وہ آئس کرتی ہے, اور آئس سب سے بڑا اسٹیمولنٹ ہے جو کہ برین ایکٹیویٹی کو. اور میں ایک اور بات بتاتا چلوں ینگسٹر کے لیے کہ جو آئس ایڈکٹیڈ لوگ ہیں ان کی جو برین کی گروتھ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, ان کی میموری تباہ ہو جاتی ہے, وہ ہائی اچیور نہیں بن سکتے, ایم ڈی گیٹ نہیں کر سکتے, نمز کا ایگزام پاس نہیں کر سکتے. کبھی بھی میں نے آئس ایڈکٹیڈ انڈیویجول نہیں دیکھا جو ڈاکٹر بنا ہو, جو انجینئر بنا ہو, جو اے آئی کا انجینئر بنا ہو, جس نے کسی بھی مقام میں کو ہائی اچیور کا رول ادا کیا ہو, بیکاز اس کی میموری شرنک ہو جاتی ہے, اس کا برین شرنک ہو جاتا ہے, اور اس کا تھنکنگ پروسیس اسٹیلمیٹ پہ آ جاتا ہے, رک جاتا ہے. اور بالکل کیوریوسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. اور آج کے پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے, اور اسی طرح کے جو ہم پروگرامز کرتے رہتے ہیں ان کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر سے کیوریوسٹی کو ختم کیا جائے. اور والدین سے بھی میں یہی کہوں گی, اور اساتذہ سے بھی یہی کہوں گی کہ اسکول میں بھی ایسے چھوٹے چھوٹے لیکچر ہونے چاہیے. لوگوں کو بلا کے آپ اس حوالے سے اویئرنیس پھیلائیں کہ تاکہ جب بھی انسان کی فطرت ہے
کہ جس چیز کے بارے میں اس کو یا تو منع کیا جائے یا پھر بغیر بتائے منع کیا جائے کہ بھئی اس طرف نہیں جانا, تو پھر وہ کہے گا بھئی اس میں ہے کیا. تو وہ جب کریوسٹی دور ہو جاتی ہے نا, تو پھر آپ کا ویژن, آپ کا جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اس سیدھے رستے پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. جی علیشا, آپ پوچھ رہی کچھ؟ جی سر, میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے پاس جو ہے نا, ایک تو یہ ہے کہ کیمیکل والے ڈرگز ہوتے ہیں, اور میں ڈرگز اور کریونگس میں کیا ڈفرینس ہے, کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہماری جو ڈیلی یوز کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا, لوگ ان کے پیچھے بھی, جیسے ہو گئے یہ کچے چاول, تو ادھر لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کو اتنا کھاتے ہیں کہ وہ کھانا نہیں کھاتے. وہ دوسرا ہو گیا ملتانی مٹی ہو گئی. تو اس کے علاوہ بہت سے لوگ چینی بہت یوز کر رہے ہوتے ہیں, ایسے خالی کھا رہے ہوتے ہیں, اور چائے ہو گئی. تو اس کے بغیر ایسے, یعنی کہ ہمارے جو سمپٹمس ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ ہم اگر چائے, جو ٹی ایڈکٹ ہوتے ہیں نا, ہو جاتے ہیں کہ اتنا کہ جب تک وہ چائے نہ پئیں تو ان کو جو ہے نا, یا تو وہ جیسے دھندلا ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے, اور ان کا دماغ کام نہیں کر ہوتا. تو کیا ہم اس کو بھی ڈرگ کو کنسیڈر کریں گے جو چھوٹی چھوٹی, یا پھر ہم ان کو کریونگس ہی کہیں گے صرف؟ اچھا, اس میں بالکل آپ نے صحیح کہا کہ میں اس کا تھوڑا سا آپ کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اس کا جواب دیتا ہوں. اب انسان کی ایک نیورو پلاسٹیسٹی ہوتی ہے, وہ جس کو ہم کہتے ہیں ہیبٹ. اب یہ ان بلٹ ہے کہ آپ کا جو پورا باڈی میکانزم ہے وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ کی ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے. یہ جو آپ نے کیفین کی بات کی نا, چائے کے اندر کیفین ہوتی ہے, اب اس کے اندر میرا خیال ہے ہمارے پاکستان میں, ہمارا ایشین کلچر ایسا ہے کہ میں یونائٹڈ نیشن میں گیا تو سب سے پہلے میں نے کہا یار چائے موجود ہے یہاں پہ, تو چائے از ویری امپورٹنٹ بیکاز کیفین جو ہے وہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے. یہ نیورو پلاسٹیسٹی ہے, یہ ہماری سیکنڈ نیچر جو کہ باڈی کی ریکوائرمنٹ بن جاتی ہے, جو کہ اچھی مطلب برے آپ نہیں کر سکتے, لیکن اوور اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جانا وہ ایک پرابلم ہے. اب جو نیورو پلاسٹیسٹی ہے اس کو اب نئی ریسرچ چاہیے کہ اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو ہیومن بینگس کی جو سائیکالوجی ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ فلنگ پمپ پہ, پیٹرول پمپ پہ سنف کر رہے ہوتے ہیں پیٹرول کو, وہ بھی ایڈکشن ہے. گلو کو آپ سنف کر رہے ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا وہ بھی ایڈکشن ہے. لڑکیاں نیل جو لگاتی ہیں اس کو سنف کرتی ہیں, وہ بھی ایک ایڈکشن ہے. یہ جو تھنر لگاتے ہیں دیواروں کے اوپر اس کو سنف کرتے ہیں, وہ بھی ایک ایڈکشن ہے. اور یہ ساری وہ ایڈکشن کے اس میں آتی ہیں. دیز آر آلسو بیڈ تھنگس, کیونکہ آپ کی جو نیورو پلاسٹیسٹی جس کا ذکر کروں وہ اس کو وہ ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے, وہ کہتی ہے کہ استعمال کریں. اب یہ بھی بہت مائنڈر ایڈکشن ہے, لیکن جو ہم نے آج ہارڈ کور کی ڈرگ کی ہم نے ڈومین بتایا اور اس کا پورا لینڈسکیپ بتایا, وہ تو ڈینجرس لمٹ ہے. یہ ٹھیک ہے, مٹی کی آپ نے بات کی, لوگ ملتانی مٹی کھانا شروع ہو جاتا ہے, اسپیشلی لیڈیز کے اندر یہ ٹرینڈ ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ کہ انہیں ارج ہو رہی ہوتی ہے, کریونگ ہو رہی تھی بیکاز آف دیٹ نیورو پلاسٹیسٹی, کہ کہیں سے ایک سٹارٹ کیا, تھوڑی سی مٹی کھائی, ان کی جو اندر کا جو باڈی میکانزم ہے وہ اس کو ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیتا ہے, کریونگ ہونا شروع ہو جاتا ہے, ڈیمانڈ کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ بھی بری چیز ہے. میں کہوں گا کہ یہ سارے یہ خرافات ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے خرافات ہیں, ان سے بچنا چاہیے. ابھی کچے چاول کی آپ نے بات کی, اس کے اندر آپ کا جو انزائم سسٹم ہے اسٹمک کا وہ تباہ ہو جاتا ہے. اب اس کے اندر آپ کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے, بیکاز ڈائجسٹو سسٹم نے آپ کے جو انزائمز ہیں, وہ جو سیکریشنز ہیں, ہائیڈروکلورک ایسڈ نے ریلیز ہونا ہے, آپ کے جو اسٹمک کے اندر فائبر ہے اس نے ایکٹیو ہونا ہے. تو جب آپ اس کو وہ چیز دیں گے جو کہ وہ ابزارب نہیں کرے گا, اس کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ کچے چاول آلریڈی وہ ان کے اندر فائبر زیادہ ہے اور وہ فائبر برداشت ہی نہیں کرے گا اسٹمک, تو اس کا مطلب ہے کہ لوز موشن ہونا شروع ہو جائیں گے, اور اس کے اور ہیلتھ کے ڈی ہائیڈریشن ہونا شروع ہو جائے گی, ہیلتھ کے ایشوز ہونا شروع ہو جائیں گے. تو آئی وڈ ریکویسٹ آل آف دیم کہ یہ چھوٹی چھوٹی ایڈکشن سے بھی دور رہیں. یہ بھی خرافات ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو سم ٹائم یہ کیفین کی ریکوائرمنٹ ہے, دیٹ از اوکے, پرمیسیبل لمٹ میں ہے. لیکن اب لوگ چائے زیادہ پینا شروع کر جاتے ہیں تو وہ اگین اسٹمک کے السر میں چلے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ. اس میں بھی جب آپ چائے پئیں تو آپ ایک لمٹ تک پئیں, جو باقی چیزیں بتائی ہیں ان کی لمٹ ہے ہی نہیں, ان کو سٹارٹ ہی نہ کریں, آپ سٹارٹ نہ کریں. اچھا, وہ خواتین کو تھوڑی سی چھوٹ ہوتی ہے کیونکہ وہ جو ہارمونل چینجز ہوتے ہیں پریگنینسی کے دوران, تو کچھ خواتین یہ ملتانی مٹی کی طرف یا پھر کچے چاول یا کچھ اس طرح کی ان کو ایڈکشنز ہو جاتی ہیں. تھوڑی سی اس کو ایڈکشن نہیں کہیں گے, یہ مطلب عارضی طور پہ ایک چیز ہوتی ہے, ہارمونل چینجز ہوتے ہیں. تو اس کے بعد وہ پھر
ٹھیک ہو جاتی ہیں. لیکن اگر آپ نے کسی ایسے بندے کو جو مطلب اس چیز سے علاوہ ہے تو پھر اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے, اس کو پھر بتانے کی ضرورت ہے. ہاں تو یہ پھر غلط ہے, یہ تو پھر نقصان ہے. ایک تو ہمارے پورے خاندان کا نقصان ہے, جو 1 kg ہم پکا کے سارے لوگ کھا سکتے ہیں وہ کلا بندہ ہی کھا جائے, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اچھا, پروگرام میں اور بھی باتیں ہم کر رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ٹھیک 4 بجے تک موجود ہیں. آپ اگر چاہیں تو کرنل ڈاکٹر ملک ایوب سے آپ بھی پوچھ سکتے ہیں سوالات, ہم تو پوچھ ہی رہے ہیں. اور جب میں چاہوں گی کرنل صاحب آپ کو کوئی اچھی موسیقی سنائی جائے بالکل, ضرور شامل کریں, تو ہم چھوٹا سا ایک موسیقی کا مطلب وہ ٹریک چلاتے ہیں اور پلٹ کر واپس آئیں گے اور باتیں کریں گے. اور آپ بھی اگر کچھ پوچھنا چاہیں تو میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں, آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں. ہم فیس بک پہ لائیو آ چکے ہوئے ہیں اور آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کال کا نمبر تو آپ کو ڈیجٹس پہ یاد ہے, لیکن پھر بھی بتا دیتی ہوں. آپ کال کریں گے 92094994 پر اور ہم سے بات کر سکیں گے.
काटी है या गुजारी है, साथ काटी है या गुजारी है, जिंदगी है कि फिर भी प्यारी है, फिर भी प्यारी है, दिन परेशान है, दिन परेशान है, जिंदगी है। Sports and Health Channel, your station, your life. Sports and Health Channel FM 94 रेडियो पाकिस्तान, जहां मिले खेल की ताजा तरीन अपडेट्स, जबरदस्त तबसरे और माहिरीन सेहत के कारआमद मशवरे। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची से रोजाना सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक ट्यून कीजिए स्पोर्ट्स एंड हेल्थ चैनल FM 94 रेडियो पाकिस्तान। सिगरेट नोशी से फेफड़ों, मुंह और गले का कैंसर हो सकता है। सेहतमंद मुस्तकबिल के लिए सिगरेट नोशी तर्क कीजिए। डेंगू एक मुहलिक वबा है और इस वबा से निजात का वाहिद हल सफाई। डेंगू मच्छर की अफजाइश गुनाहें तल्फ करने के लिए मच्छर मार और जरासीम कुश अद्वियात का स्प्रे करें। तुलुए आफ्ताब और गुरूबे आफ्ताब घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें और जिस्म के खुले हिस्से ढांप कर रखें, क्योंकि परहेज ही डेंगू का इलाज है। Drive carefully. Have a safe and sound journey. Take care. पानी का हर कतरा आबे हयात है, इसकी कद्र कीजिए। आलूदा पानी इंसानी सेहत, फसलों और आबी हयात सब के लिए नुकसानदेह है, एहतियात कीजिए। आप सुन रहे हैं हेल्थ एंड स्पोर्ट चैनल FM 94। Welcome to the show. जी बिल्कुल, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स एंड हेल्थ चैनल FM 94। प्रोग्राम है रेडियो क्लिनिक। ये आवाज जो आपकी समातों से टकरा रही है, ये सूरज जो आपको फेसबुक पे नजर आ रही है, आयशा खान की है। मेरे साथ को होस्ट हैं अलीशा और हमारे मौजूद मेहमान हैं कर्नल डॉक्टर मलिक अयूब, जो कि रिहैब एक्सपर्ट भी हैं और साथ ही साथ ये डिफेंस एनालिस्ट भी हैं। लेकिन चूंकि हमारा प्रोग्राम हेल्थ से रिलेटेड है तो हमने इनका एक पहलू जो है ना उसी तरफ हम बात कर रहे हैं, और वो है रिहैब एक्सपर्ट के हवाले से। हमने बहुत सारी बातें की हैं। जिन्होंने हमें अभी अभी ट्यून इन किया है तो उनको मैं बता दूं, अगर आपने मिस किया है तो कोई बात नहीं, हमने फेसबुक पे मुकम्मल मालूमात आप तक मुहैया करने के लिए पूरा प्रोग्राम किया है। जब ये प्रोग्राम खत्म होगा तो आप फेसबुक पे शुरू से सारी बातें सुन सकते हैं। बहुत ही सेर हासिल गुफ्तगू हो रही है और आप भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। कॉल कर सकते हैं 92094994 पर, या फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं और कुछ भी आप पूछना चाहें अपने प्यारों के हवाले से तो वो पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, सेंटर के हवाले से हमने बात की, उसके बाद मैं ये थोड़ा सा पूछूंगी कि सेंटर में इलाज का जो तरीका कार क्या होता है, और इलाज के दौरान जो हमारे लोग होते हैं, वालिदैन होते हैं, उस्ताद होते हैं, जो भी जहाँ जहाँ पे भी वो नशावर जो फ़र्द होते हैं मंशात से आदि, तो वो उनका जहाँ जहाँ भी कंसर्न होता है उनका क्या रवैया होना चाहिए इलाज के दरमियान भी
اور بعد میں بھی. جی یہ بھی ایک سماجی مسئلہ ہے. جی جی. اور دیکھیں جب ایڈکٹڈ لوگ علاج کے لیے ریہیبلیٹیشن کے لیے سینٹر میں آتے ہیں تو ان کے کچھ ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں جس میں ان کا جو پینیڈیمک ڈیزیزز ہیں جو کنٹیجس ڈیزیز ہیں ان سے ان کو کلیئر ہونا ضروری ہے, جس میں RFT ہے, LFT ہے, بلڈ CP ہے اور اس کے علاوہ ایکس رے چیسٹ ہے. یہ سارے ٹیسٹ کرا کے وہ اپنا پروفائل لے کے آتے ہیں. جب وہ ایڈمیشن ہو جاتا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا اپنے فیزز سے گزرتے ہیں تو اس دوران ان کی 20 ڈیز کے بعد ایک ٹیلی فونک کال کرائی جاتی ہے ان کے پیاروں سے. اچھا. اب وہ ٹائم ہوتا ہے, وہ جو اس وقت جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اچھا. آپ فیل کر سکتے ہیں, جو وہ ہماری سائیکالوجسٹ ہیں جو کہ سائیکاٹسٹ ہیں, وہ جو ان سے کال کرا رہے ہوتے ہیں تو وہ جو اس ٹائپ ان کے باڈی لینگویج ہے دیٹ میٹرز اے لاٹ. کیونکہ آگے اگر ان کے جو پیرنٹس ہیں یا فار دیٹ میٹر میرڈ ہے, اس کی وائف ہے, اگر اس کا آگے سے رسپانس اچھا ہے اور وہ اسے غصے میں نہیں ہے تو یقین کریں اس کا مورال اوپر ہو جاتا ہے اور ریسٹ آف دا ٹریٹمنٹ بھی اس میں بڑا امپورٹنٹ امپیکٹ ہوتا ہے. صحیح. ایک اور امپورٹنٹ اس میں ہے کہ ہم فیملی کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں. اب فیملی کاؤنسلنگ کہ ڈرگ ایڈکشن میں اس انڈیویجول کا قصور ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس کی فیملی کا بھی قصور ہے. بیکاز انہوں نے اس کو مانیٹر نہیں کیا, اس کو اسپیس نہیں دی, اس کے پرابلم کو ایڈریس نہیں کیا, اس کی جو کمفرٹ زون تھا اس میں اس کو نہیں رہنے دیا, جس کی وجہ سے وہ اس علت میں چلا گیا. اب فیملی کاؤنسلنگ از آلسو ویری امپورٹنٹ, جس کے اندر اس کے ڈیئر ونز ہیں, اس کی فادر ہیں, مدر ہیں, اگر میرڈ ہے اس کی وائف ہیں, اس کے بچے ہیں, اس کے پیئرز ہیں, اس کے کزنز ہیں, یہ وہ سارے قریبی رشتہ دار ہیں جو بہت پیارے رشتہ دار ہیں. ان کی کاؤنسلنگ بھی ہم کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ یہ انڈیویجول جب یہاں سے ریہیب ہو کے جائے گا تو سوسائٹی کو چاہیے کہ اس کو ابزارو کریں. یہ سارے لوگ جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا, ان کو چاہیے کہ اس کو کمفرٹ زون میں لے کے آئیں, اس کو دوبارہ سے اس کو ٹیگ نہ کرے, ٹیبو نہ کرے کہ یہ تم نشے سے واپس آئے ہو. اور وہ جب آپ اس کو جب یہ کریں گے, جب اس کو اسٹیگمائز کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ چلے میں اب جو ہے نا دوبارہ شروع کرتا ہوں, وہ ریلیپس ہو جائے صرف اس غصے کی وجہ سے کہ آپ نے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا ہے, آپ نے اس کو ایک تانا دینا شروع کر دیا ہے, جس کے غصے میں آ کے وہ دوبارہ. تو ہماری سوسائٹی کا اور جو ریلیٹیوز ہیں, جو پیارے ہیں, ان کا ایک کام ہے, ان کی ذمہ داری ہے, سوشل ڈیوٹی ہے کہ اس کو ابزارو کریں, اس کے اوپر نظر بھی رکھیں, اس کو پیار بھی کریں اور اس کو فیل کرائیں کہ ناؤ یو آر اے ڈفرنٹ گائے. آپ کوشش کریں کہ وہ معاشرے کی طرف مطلب سوسائٹی کا حصہ بننے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اس کو ری انٹیگریٹ کریں اپنے اندر. جو ری انٹیگریٹ کرنے کا جو پروفائل ہے وہ بھی اس پورے ریہیب کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے. اچھا. کہ آپ نے اس کو ری انٹیگریٹ کر کے معاشرے میں دوبارہ ایک ہیلدی سٹیزن کے طور پہ آپ نے واپس لانا ہے. تو جب آپ یہ کریں گے تو یقینی بات ہے کہ وہ بھی ہیومن ہے نا, اس کی بھی جسچر ہے, اس کے بھی جذبات ہیں, وہ آپ کا پیار دیکھے گا, وہ سوچے گا یہ دیکھو میں نشے میں کتنے 6-8 مہینے سال رہا تو انہوں نے کبھی مجھے پیار شو نہیں کیا, آج میں ٹھیک ہو کے آ گیا ہوں, میں نیا انڈیویجول ہو کے آ گیا ہوں, میں ریہیب ہو کے آ گیا ہوں, تو یہ میرے سے کتنا پیار کر رہے ہیں. تو اس کا مورال اوپر ہوگا, وہ اس جذبے کو اوپر لے کے جائے گا اور وہ زیادہ دیر تک وہ ریکورڈ رہے گا, اور انشاءاللہ زیادہ دیر کیا پوری زندگی وہ ریکورڈ رہے گا. وہ جب رہے گا تو یہی ہمارا ایم ہے, یہی ہماری اچیومنٹ ہے. اور شاید دوبارہ جو کوئی اس میں واپس آ جاتے ہیں وہ شاید اسی وجہ سے آتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ان کو پنچ کرتے رہتے ہیں, تانے دیتے رہتے ہیں. تو تانے والی چیزیں نہ کریں تو زیادہ اچھا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ منشیات کی سپلائی کا طریقہ کیا ہوتا ہے, یہ کہاں سے مطلب یہ بہت ایک بھیانک چیز ہے. اب دیکھیں جو سپلائر ہیں, جو ڈرگ ٹریفکر ہیں, وہ ٹارگٹ کرتے ہیں ینگ ایج کے بچوں کو. اچھا. کیوں کہ وہ فورس ملٹی پلائر بن جاتے ہیں. وہ ان کو مفت میں دیتے ہیں, انسینٹیو دیتے ہیں, گفٹ دیتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ یہ جو میں آپ کو یہ 10 ڈوز دے رہا ہوں یہ سارے بچوں کو جا کے فری میں بتا دو, اور انہوں نے کہو کہ اس طرح استعمال کرنا ہے. اب وہ جو فورس ملٹی پلائر ہے وہ بچہ جا کے اس اپنی پیئرز میں جاتا ہے, وہ سب کو اس کے اوپر لگا دیتا ہے. جب وہ پہلی دفعہ استعمال کرتے ہیں تو وہ اسی بچے کو دوبارہ گھیر لیتے ہیں کہ یار وہ دوبارہ ہمیں دو, کیونکہ ایڈکشن شروع ہو جاتی ہے. اب وہ جو سپلائر جو پیچھے بیٹھا ہوتا ہے وہ اب اور کوانٹٹی دینا شروع کر دیتا ہے, اور ایک ٹائم آتا ہے کہ ان سے پہلے فری آف کاسٹ دیتا ہے, پھر پیسے لینا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ سپلائی چین جو ہے, یہ ڈرگ ٹریفکر, یہ اتنا بڑا ناسور ہے اس معاشرے کا کہ ان کے لیے اگر ہم کہیں نا کہ ان کو سڑکوں پہ سزائے موت دینی چاہیے تو یہ بھی کم ہے.
کیونکہ یہ اس وقت اتنا بڑا ناسور ہے قوم کے جو معاشرے کا، معمار ہیں ان کو تباہ برباد کر رہے ہیں. اور یہ جو آپ نے کہا نا، یہ کوشچن جو آپ نے پوچھا، یہ ان کا سپلائی چین جو ہے نا ایک پوری ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ جو بچے ہیں جو کہ فورس ملٹی پلائر ہیں ان کے اندر پینیٹریٹ کریں. یہ کنٹینز پہ بھی جائیں گے، اسکولوں میں بھی جائیں گے، محلے کی ڈفرنٹ جو وہاں پہ ہاکرز ہیں ان کو بھی سپلائی کریں گے. تو یہ ایک چین جب چل پڑے گا تو اس کو روکنے کے لیے ایک ANF کافی نہیں ہے. ہر گھر کی ذمہ داری ہے، ہر محلے کی ذمہ داری کو ہے. بھی ANF بننا پڑے گا. ہر بندے کو جو نکر پہ لوگ بیٹھے ہیں، ایون کہ جو ریڈی والا، یہ وہ سارے لوگ ہیں جو اسکولوں کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، ان سب کو، تمام پیرنٹس کو یہ چنتے کیسے ہیں؟ یہ ان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ ہمارا کام کر دے گا؟ اس میں بھی کوئی وہ ان کی کوئی ریکنگ ہوتی ہے؟ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں اس کی، کہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ غریب بچہ ہے یا کوئی تعلیم حاصل کرنے کا شوقین ہے لیکن وہ کر نہیں پا رہا؟ کچھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اب دیکھیں جو یہ ڈرگ سپلائر ہوتے ہیں انہوں نے پورا ایریا کی میپنگ کی ہوتی ہے اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ فورس ملٹی پلائر زیادہ ہیں، انڈر پریویلیج لوگ زیادہ ہیں، بچوں کی اسٹرینتھ زیادہ ہے، یہ پاپولیشن زیادہ ہے، اور اس کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں. اور انہوں نے نوٹوریس ایریاز بھی موجود ہوتے ہیں اس کمیونٹی کے اندر، وہاں جا کے یہ سپلائی کرتے ہیں اور وہ چین چل پڑتا ہے اور بہت تیزی سے بڑھتا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، ہم تو دیکھیں بہت ہائی پروفائل اسکولوں کو جا کے بھی اس کمپین میں ہم ایڈریس کرتے ہیں. وہاں کے بچے بھی اس علت میں چلے جاتے ہیں. لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو سپلائر ہیں انہوں نے اپنے ایریا اپنے اسی طریقہ کار کو اڈاپٹ کیا ہوتا ہے کہ شروع میں فری آف کاسٹ سپلائی کرتے ہیں، اور جب وہ بچہ ایڈکٹڈ ہو جاتا ہے تو وہ جو فری آف کاسٹ دیا ہوتا ہے اس کی بھی قیمت لیتے ہیں. کیوں کہ بچے اب وہ ڈپینڈنٹ ہو چکا ہوتا ہے، اب بچے کی وہ نیڈ بن چکی ہوتی ہے، بچہ ایڈکشن میں آ چکا ہوتا ہے اور وہ اس کو چاہیے ہوتا ہے وہ ڈرگ. تو دیر فور ہی اور شی از ریڈی ٹو پے. پاکٹ منی بڑھانا شروع کر دے گا، پیرنٹس کو کہے گا مجھے اور پیسے دیں، اور ان دس وے وہ اس کی اوور سپینڈنگ بھی ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے، ایک ایک وارننگ سائن ہے. اگر اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں بچوں کو کہ اگر وہ پیسے زیادہ خرچہ شروع کر دیا ہے اور وہ فزیکل ایکٹیویٹیز چھوڑ کے اریٹیٹو ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو مافیا ہے اس کے یہ اس کے ڈومین میں آ چکا ہے. اور پھر صرف یہ نہیں کہ وہ ڈرگ حاصل کرنے کے لیے اور ڈرگ کی طرف ہی جاتا ہے، پھر وہ اور چھوٹے چھوٹے کرائمز کرنے شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس طرح سے وہ کرتے کرتے بڑے کرائمز کی طرف اور پھر ایک دن خود اس طرح کے کام کر رہا ہوتا ہے. تو یہ مطلب وہ فرسٹ سٹیپ ہے. آپ دیکھیں کہ بچہ آپ کا کیا کر رہا ہے، اور بات پھر وہی ہے کہ جناب آپ چیک رکھیں اپنے بچے کے اوپر، تبھی آپ ان کو بیلنس کر سکیں گے. کرنل ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اتنی سیر حاصل گفتگو کی کہ اگر جن لوگوں نے مس کیا تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے بہت ہی بہترین اپرچونٹی مس کی ہے. لیکن پریشان نہ ہوں، فیس بک پہ یہ پروگرام موجود رہے گا، آپ بعد میں بھی سن سکتے ہیں. اور میں یہی آپ سے کہوں گی کہ جاتے جاتے ہمارے پیرنٹس کو یا ان بچوں کو یا معاشرے کے تمام لوگوں کو جو جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں ان کو کوئی آپ پیغام دینا چاہیں تو پلیز. تھینک یو ویری مچ فار پرووائڈنگ می دس پلیٹ فارم. بہت امپورٹنٹ میسج ہمارے یوتھ کے لیے کہ ہماری یوتھ ہماری قوم کا فیوچر ہے. انہی میں سے ڈاکٹر قدیر بھی کوئی کسی نے بننا ہے، انہی میں سے فاطمہ جناح بھی کسی نے بننا ہے، اور انہی نے ہی اس قوم کو چلانا ہے. یہ جو آج کی یوتھ ہے یہ فیوچر کا یہ ڈرائیونگ فورس ہے. بالکل. ان کی مینٹل ہیلتھ ہمارے لیے پرائیورٹی 1 ہے. یہ ان کی مینٹل ہیلتھ ہمارے لیے ٹاپ پرائیورٹی ہے. یہ ٹھیک ہوں گے تو ہماری قوم ٹھیک رہے گی. اب میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ایک نیشن ہے، ہمارا ایک ڈیسٹینیشن ہے، اور وہ ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ وہ ہے ڈرگ فری پاکستان. اور ان کو میں اینڈ پہ کہوں گا پلیز سے بگ نو ٹو ڈرگس، کیونکہ ڈرگس آپ کی زندگی کو تباہ کر دیتی ہیں، نشہ آپ کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے، آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے، جو آپ کے پیاروں کا پیار ہے وہ چھین لیتا ہے. اور ڈرگ ایڈکشن ایک سائلنٹ کلر ہے، خاموش قاتل ہے، خاموشی سے آتا ہے اور قتل کرتا ہے اور زندگیوں کو تباہ کرتا ہے. تو آپ کو اویئرنیس ہونا ضروری ہے. کبھی بھی فرسٹ یہ نہ کہیں، انر وائس کو سنیں. آپ کو انر وائس آئے گی کہ یہ غلط ڈومین ہے، اس میں آپ نے نہیں جانا، اور اب جب اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی اچھی رہے گی اور آپ کی قوم آپ پہ فخر کرے گی.
بے شک بالکل بہت خوبصورت بات کی ہے, اور اگر ہم ان چیزوں پہ عمل کریں گے, اور جو ہماری نسل ہے ان کا کام ہونا چاہیے کہ انہوں نے آسمان کو, آسمان کی بلندیوں کو چھونا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی حد ہونا چاہیے آسمان. Here goes. आसमां को छूते जाए हम, हर घड़ी को जीते जाए हम, आसमां को छूते जाए हम, हर घड़ी को जीते जाए हम, हर आड़ से लड़ते रहे, हर बार और हम बढ़ते रहे, आसमां को छूते जाए हम, हर घड़ी को जीते जाए हम, हर आड़ से लड़ते रहे, हर बार और हम बढ़ते रहे. अरे ओ जिंदगी कैसी कैसी तूने दिखाई है मुश्किलें, सामने खड़ी हुई करके दूर हमको दिखाई है मंजिलें, मगर हम आगे ही आगे हर कदम भागे ही भागे, मुश्किलें आसान कर देंगे मंजिलों को पकड़ लेंगे, जिंदगी दर्द देगी हमसे नेहा कर देंगे, जिंदगी देगी मायूसी जा हम तन्हा लड़ लेंगे. आसमां को छूते जाए हम, हर घड़ी को जीते जाए हम, हर आड़ से लड़ते रहे, हर बार और हम बढ़ते रहे, हर बार और हम बढ़ते रहे. Sports and Health Channel, your station, your life. Sports and Health Channel FM 94 रेडियो पाकिस्तान, जहां मिलें खेल की ताजा तरीन अपडेट्स, जबरदस्त तबसरे और माहिरीन सेहत के कारआमद मशवरे. इस्लामाबाद, लाहौर और कराची से रोजाना सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक ट्यून कीजिए स्पोर्ट्स एंड हेल्थ चैनल FM 94 रेडियो पाकिस्तान. सिगरेट नोशी से फेफड़ों, मुंह और गले का कैंसर हो सकता है. सेहतमंद मुस्तकबिल के लिए सिगरेट नोशी तर्क कीजिए. Drive carefully. Have a safe and sound journey. Take care. पानी का हर कतरा आबे हयात है, इसकी कद्र कीजिए. आलूदा पानी इंसानी सेहत, फसलों और आबी हयात सब के लिए नुकसानदेह है. एहतियात कीजिए. आप सुन रहे हैं हेल्थ एंड स्पोर्ट्स चैनल FM 94. जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स एंड हेल्थ चैनल FM 94. प्रोग्राम है रेडियो क्लिनिक, और रेडियो क्लिनिक में हमारे साथ मेहमान रहे कर्नल डॉक्टर मलिक अयूब, जो कि रिहैब एक्सपर्ट और डिफेंस एनालिस्ट हैं. और जनाब हमने उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, अब भी दोबारा से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे प्रोग्राम में आए और उन्होंने बहुत ही सेर हासिल गुफ्तगू की. फेसबुक पे ये पूरी गुफ्तगू मौजूद है, आप चाहें तो फेसबुक पे ये पूरी गुफ्तगू आप दोबारा से सुन सकते हैं. और मैं चाहूँगी कि इस प्रोग्राम को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि हमारी इस वक्त यूथ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो क्या कहते हैं
کہ نشے سے دور رہیں, اویئر رہیں. دور تبھی رہ سکیں گے جب آپ اویئر ہوں گے. اور یہاں پہ میں ایک بات کہوں کہ کرنل صاحب کو یعنی وقت کم تھا ان کے پاس, اور پھر بھی انہوں نے بہت سارا وقت ہمیں دیا اور ان کا بہت بہت شکریہ. لیکن ایک بات میں اور بھی کرنا چاہ رہی تھی کہ جناب بچوں کو کیسے لے کے آئیں گے ہم, بہتر اور مفید شہری کیسے بنایا جا سکتا ہے, اور کیسے اس طرح سے رکھا جا سکتا ہے ان کو کہ وہ اس طرف جائیں ہی نہیں. تو اس کا چھوٹا سا میں پھر اپنے طور پہ ایک جواب آپ کو خود ہی دے دیتی ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کوئی نہ کوئی اسکل سکھائیں. یوتھ کو جب تک یہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں بھی سکھائیں. یہ ہم تھیوری پڑھتے رہتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم جب ہمارے پاس ڈگری آ جاتی ہیں تو پھر ہم نوکریوں کی تلاش میں جاتے ہیں, اور انفارچونیٹلی نوکریاں بہت زیادہ جب ہمیں نہیں پرووائڈ ہوتی, اور پھر بچے ایک ایک نوکری کے لیے جو ہزار لوگ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کسی ایک کو جاب ملے گی, باقی جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں. تو پھر وہ اس طرف کی جاتے ہیں کہ خود کو تھوڑا سا ریلیکس کریں اور مزے میں چلے جائیں, یا پھر پریشانی میں چلے جائیں, یا پھر کی وجہ سے ڈپریشن. وہی نا, بے روزگاری کے ڈپریشن کو ہی ختم کرنے والی بات ہو رہی ہے نا, کہ وہ پھر اس کو سوچتے ہیں کہ بھئی اس طرح سے میں نکل جاؤں تاکہ مجھے والدین یا جو گھر والے ہیں یا دوست احباب ہیں جن کا بھی ان کے اوپر پریشر ہوتا ہے, تو وہ مجھے یہ نہ کہے کہ تم نے کیا کیا, تم کچھ کرنے کے قابل نہیں ہو, اتنا پیسہ تم پہ لگایا. کیونکہ والدین کو یہی ہوتا ہے نا کہ اتنا پیسہ تم پہ لگا دیا اور جناب تم پہ اب تمہیں جاب ہی نہیں مل رہی. ان کو یہ نہیں پتا چلتا. تو والدین کو بھی یہ ضرورت ہے کہ وہ اس طرف دھیان دے کہ بچے کو آپ کیا سکھا رہے ہیں, کیا اس کو پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ اسکل والی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں, اگر کسی بچے کے پاس تعلیم کے علاوہ ایک جو اسکل جو مہارت ہوتی ہے نا کچھ کسی نہ کسی کام میں, کوئی کیلیگرافی ہو گئی, کوئی پینٹنگ ہو گئی, کوئی ایسی چیز ہو گئی, مطلب IT کے حوالے سے کوئی چیز ہو گئی جو گھر بیٹھ کے سافٹ ویئر بناتے ہیں, کچھ نہ کچھ اس طرح کا کچھ نہ کچھ سکھائیں تاکہ بچے اگر ان کے پاس پراپر کوئی جاب نہیں بھی ہے تو وہ گھر بیٹھ کے اپنا کچھ کر سکیں. دیکھیں ہمارا ہمسایہ ملک, ہمارا دوست ملک چائنا, اس کی آبادی ان کے پاس کیا ہے, ان کے پاس افرادی قوت ہے جس کی وجہ سے, جس کے دم سے انہوں نے یہ ساری مہارتوں کے اوپر اپنا مطلب لوہا منوایا ہے. اور دنیا میں آج الیکٹرانک کے دیکھ لیں یا عام جو چھوٹی صنعتیں ہیں وہ چائنا میں بے تحاشا ہیں. یعنی چین چھوٹی صنعتوں میں سب سے زیادہ ماسٹر ہے پوری دنیا میں, ان کی بنائی ہوئی چیزیں اور ایسی چیزیں جو افراد اپنے گھروں میں بنا رہے ہوتے ہیں. وہ پلاسٹک انڈسٹری سے لے کے لوہا اور ساری چیزوں تک وہ سب چیزیں, جولری بھی, اور ہر چیز آپ کو دیکھتے ہوں گے کہ یہ وہ ہر فلاں چیز وہ چائنا کی ہوتی ہے. تو کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ان کے پاس افراد ہی تو ہیں, انہوں نے ان کو اسکل یافتہ کر دیا, مہارت یافتہ کر دیا, ان کو کوئی نہ کوئی چیزیں سکھا دی ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت بڑی بڑی ڈگریاں تو نہیں ہیں ان کے پاس, لیکن ان کے پاس بہت بڑے اچھے کاروبار ہیں, کمانے کے ذریعے ہیں, اور جناب وہ اپنی بہتر اور اچھی زندگی گزار رہے ہیں. تو اس طرح سے ہم اپنی یوتھ کو اگر خود سے سکھائیں, کیونکہ ہر چیز ہم حکومت پہ, انتظامیہ پہ نہیں ڈال سکتے ہیں, ان کا تو فرض ہے وہ ساری چیزوں کی طرف دھیان دیں, ساری چیزیں پرووائڈ کریں, لیکن ہمارا اپنا بھی کچھ فرض بنتا ہے کہ ہم خود کو جو ہمارا حق ہے ہم اس کو پورا ادا کریں. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے, اور جناب ہمیں بہت سارے لوگوں نے میسج بھی کیے اور پروگرام کو پسند کیا. تو جناب میں یہی آپ سے کہوں گی کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اویئر ہو سکیں. علیشہ, اب بس ہم اب اجازت دیں گے, آپ پیاری سی کوئی بات کریں. تو آج جیسا کہ ہم نے بات کی ہے نشہ کے بارے میں کہ لوگ اس میں کیوں ملوث ہو جاتے ہیں, خاص طور پہ یوتھ جو ہوتی ہے, تو اس ساری گفتگو کا مقصد ہمیں کسی کو خوفزدہ نہیں کرنا تھا, لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں اس کو حقیقت سے لوگوں کو روشناس کروانا ہے کہ جب ہم کسی ایک مسئلہ ہے جو کہ ہمارا ایک سوشل ایشو ہے, اور ہم جب اس کو ایک سمجھ لیتے ہیں تو ہمیں ہمارے لیے جو واپسی کا یا اس سے یعنی کہ نپٹنے کا جو ہوتا ہے ہمارے لیے وہ راستہ آسان ہو جاتا ہے. تو اس کا مقصد ہمیں آپ لوگوں کو ایک انفارمیشن گائیڈنس پرووائڈ کرنی تھی, جو کہ ہمیں ڈاکٹر صاحب نے آپ لوگوں کو پرووائڈ کی ہے, اور بہت اچھے انداز میں آپ لوگوں کو بتایا ہے انہوں نے کہ ہم کیسے اس سے نپٹ سکتے ہیں اور اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور ہم کیسے جو ہے نا اس سے بچ سکتے ہیں. تو یہ ہے سارا مسئلہ جو کہ آج کل کی جو ہماری زیادہ یوتھ ہے اور ینگ نسل ہے تو وہ اس چیزوں میں زیادہ ملوث ہیں, تو ان کو ان چیزوں میں سے بچنا چاہیے اور اپنے آپ کو جو ہے نا پروٹیکٹ کرنا چاہیے. تو اس چیز کا تھینک یو سو مچ.
बहुत शुक्रिया। और अब हम आपसे बस यही कहेंगे कि मुझे अपनी मेज़बान आयशा खान को, अलीशा को और प्रोग्राम के प्रोड्यूसर मलिक साजिद हुसैन को इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़। शबनम मजीद की खूबसूरत आवाज़ के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। चीज़ें